अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। अगर तुम किसी का सहारा बन सको तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। जी, आज हम यही बात करने वाले हैं अनसंग हीरोज़, वो लोग जो बिना किसी अप्रिसिएशन के, तालियों के, शोहरत के लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। हमें नहीं पता होता कि वो कहाँ कहाँ से हमारे लिए वेलफेयर का काम कर रहे होते हैं। ईदी साहब उनमें से एक हैं। ईदी जैसे फ़रिश्ते जो दुनिया में आते हैं, सिर्फ उनको ना किसी अवार्ड की ज़रूरत है, ना पिक्चर्स की ज़रूरत है, ना कोई उनको ये चाहिए कि हमें सोशल मीडिया पे बहुत अप्रिसिएशन मिले, जो कि हमारे यहाँ कुछ लोग जैसे कुछ म्यूजिशियंस हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको बहुत जल्दी हाईलाइट किया जाता है। ऐसा नहीं कि ईदी साहब को नहीं हाईलाइट किया गया, बल्कि ईदी साहब की जितनी भी खिदमात हैं वो लोगों के सामने हैं। उनको देखा देखी बहुत से लोगों ने ये वेलफेयर का काम शुरू किया और बिना किसी लालच के या रिटर्न के उन्होंने लोगों की हेल्प करना शुरू की। इसी तरह हमारे पास बहुत से लोग हैं, नर्सेज हैं जो वेलफेयर के लिए काम कर रही होती हैं। बल्कि मैं एक यहाँ ज़रूर बात करना चाहूँगी कि कराची जैसे शहर में मुझे लगता है, क्योंकि इतना बड़ा शहर है हमारा, और शहरों से अगर हम उसको रिलेटिवली देखें तो, क्योंकि मेरा ऐसा एक इत्तेफाक है कि मेरे फादर की कुछ अरसे से तबीयत जो है वो डिटीरिएट होती थी, तो हम कहीं ना कहीं उनको हॉस्पिटल में, उनको जब मैं लेके जाती थी या अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ किसी से बात की, क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदे को लगता है कि इतना पैसा आराम से हम लोग सब निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी की एक लिमिट होती है जो अपनी सर्टन लिमिट के हिसाब से लोगों को अपने जानने वालों को या अपने प्यारों को एडमिट कर सकता है, लेकिन एक अमाउंट होता है जो एक्सीड कर जाए तो हर किसी के बस की बात नहीं होती। सो मैंने इसी तरह 2-3 लोगों से, जैसे ईदी साहब हैं, इस तरह के और लोग भी हैं जो काम करें। यकीन करें मुझे इतनी खुशी होती है कि कराची में हमारे पास इतने ऐसे इदारे हैं जहाँ पे हम अपने प्यारों को एडमिट कर सकते हैं उनकी बहुत अच्छी केयर होती है। इसी तरह जब ईदी साहब की बात होती है तो आप देखें, कहीं से किसी की कोई लाश उठाना या कोई मुश्किल में है उधर पहुंच जाना। जब उनके आप इंटरव्यूज़ देखें, उनकी बेगम के जब मैं इंटरव्यूज़ देखती थी तो उन्होंने कहा कि हमारी ये एक लग्जरी होती थी एक तरह से, कि जब हम एक डेड बॉडी को या किसी बीमार को एक शहर से दूसरे शहर लेके जाते थे तो मैं ईदी साहब के साथ चली जाती थी। एक हादसा जो अभी 2-3 दिन से हो रहा है हमारे यहाँ, मेरी कॉलीग थी और मेरी उनसे एक अच्छी, शी वॉज़ माई गुड एक्वेंटेंस, शी वॉज़ नॉट माई क्लोज़ फ्रेंड बट ऑब्वियसली अ गुड एक्वेंटेंस, मैं उनसे अक्सर कहीं ना कहीं मिलती थी। एक बहुत सी एक अननर्विंग सी चीज़ हुई है, जो सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 अपने जानने वालों पे चेक रखें, उनका ख्याल करें, उनको पूछें जो क्लोज़ हैं, जो उनके रूटीन फ्रेंड्स हैं। मेरे रूटीन फ्रेंड्स हैं, अगर मैं कभी नहीं 2 दिन फ़ोन नहीं उठाती तो मेरी कोई एक फ्रेंड फ़ोन कर देगी, वो नहीं उठाएगी तो मैं कर दूँगी। तो इस चीज़ का हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए जब ऐसे हादसात, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो हमें ये लोग हेल्प करते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे अनसंग हीरोज़ होंगे और उसके साथ साथ एक हम चीज़ नहीं भूल सकते, जब हम देखते हैं हमें खाना खाना है, हमें कुछ ऑर्डर करना है, तो हम क्या करते हैं, बस फूड राइडर आएगा हमारे लिए खाना लेके आएगा, लेकिन हम उसकी जर्नी को नहीं समझते कि बारिश है, तूफ़ान आया हुआ है, बिजली नहीं है, जो भी हमारे यहाँ कोई भी ऐसी कैटास्ट्रॉफी हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो हमें क्या होता है कि यार अगर गैस नहीं घर में, हमने खाना ऑर्डर करना है। अब वो लोग हर वक्त हमारी खिदमत के लिए हाजिर हैं क्योंकि उनकी ये रोज़ी रोटी है। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जब फूड राइडर्स आएँ, अगर बहुत गर्मी है, अगर मौसम ऐसा जो भी है, उनको एक ठंडा ग्लास का पानी ऑफ़र कर दें। उनको अगर रोज़े का वक्त है, मैंने बहुत से दफ़ा देखा कि रमज़ानों के दिनों में जब हम बहुत चीज़ें ऑर्डर कर रहे होते हैं, एंड टाइम पे चीज़ें आ रही होती हैं, फूड राइडर्स रास्ते पर जो है वो रोज़ा खोल रहे होते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो फूड आइटम तो अपना पकड़ लेते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि अभी कुछ मिनट्स में अजान होने वाली है, लेकिन कभी भी ये ऑफ़र नहीं करते कि बेटा तुम खजूर ले लो या शरबत पी लो या घर आ जाओ, इधर ही बैठ के रोज़ा खोल लो। मैं ये नहीं कह रही कि मेजॉरिटी लोग ऐसे, लेकिन हैं।
تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کا یہ کتنی خدمات کر رہے ہیں ان کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے. اسی طرح بہت سے ایسے انسنگ ہیروز ہیں, نرسز ہیں, آپ دیکھتے ہیں وارڈ بوائز ہیں, آپ گھروں میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. میرے فادر کا وارڈ بوائے ہے جو ان کا خیال رکھتا ہے, اتنا وہ بچہ خیال رکھتا ہے, مطلب ہو جاتی ہے اونچ نیچ بھی کبھی کبھی, لیکن اتنی وہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ خیال رکھتا ہے. تو ہماری بھی ڈیوٹی ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں. آج ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ ہمارے انسنگ ہیروز کیوں ان کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے, ان کو سامنے لے کے نہیں آتے, اور ان کی کیوں ہم جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہیں کرتے کہ وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, اور کیا کیا سٹوریز ہیں ان کے پیچھے, کیا سٹوریز ہیں, کیا جرنی ہے ان کی. یہ سب ہم جانیں گے آج اپنے شو میں کہ ان کی جرنی کیا ہے اور ان کو کہاں کہاں چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں, اور ان چیلنجز کو ہمیں کیسے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, یہ ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں, ہمارے گیسٹ ہوں گے انسنگ ہیروز جو کہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کیا حالت ہے باڈی کی یا وہ کس ایمرجنسی میں ہے انسان. ہم شاید پیچھے ہٹ جائیں ان کے رشتہ دار, لیکن یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو ہر جگہ جائے مقوا پہ جا کے ان کا فوراً سے خیال کرتے ہیں, ان کو اٹینڈ کرتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے پاس جو ابھی پہلے گیسٹ ہیں وہ ایدی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, محمد فاروق بلوچ, جو کہ ان کی کالز اٹینڈ کرنا ہر ایمرجنسی میں یہ یہاں پہ ہوتے ہیں, ڈرائیور بھی ہیں, والنٹرلی بھی کام کریں. وہ لاشیں جن کو کوئی ہاتھ لگانے سے بھی کتراتا ہے, ایون کہ ہمارے پاس نارمل ڈیڈ باڈی ایک دن کی بھی ہونا تو ہم اس سے بھی تھوڑا سا وہ ہو رہے ہوتے ہیں, اور یہ وہ ڈیڈ باڈیز کو اٹھاتے ہیں, ان کو اٹینڈ کرتے ہیں, ان کا غسل کرنا, ہر چیز. میرے خیال سے کہ یہ دے آر ایکچولی دا ہیروز آف پاکستان کہ اتنا کام کرتے ہیں. محمد فاروق بلوچ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. اتنا زبردست کام آپ لوگ کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ لوگ آپ کو پسند بھی کرتے ہیں, لیکن یہ کتنا مشکل ہے, کتنا چیلنجنگ ہے؟ چیلنج تو ہے, بس ایک شوق اور ایک جنون جو ہوتا ہے جی, وہ یہ سارے چیلنج کو جو ہے نا پیچھے کر ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے. اندازہ تو نہیں تھا کہ اس حد تک ہم کر لیں گے اس کام کو. جی, جب آپ کو کتنے سال ہو گئے ایدی کے ساتھ وابستہ ہوئے؟ 98 میں میٹرک کا پیپر دینے جا رہا تھا. اچھا. تو اتفاق ایک حادثہ ہوا ہمارے آپ چوکی سے تھوڑا سا آگے, بس الٹ گئی تھی, جہاں پہ لائف میں نے ایدی صاحب کو دیکھا تھا. اچھا, لائیو آپ نے تب ملے؟ تو فرسٹ میری ملاقات تھی ایدی صاحب سے. تو میرا پیپر کا بھی دن تھا اس دن, اور حادثہ بھی بہت بڑا تھا, شہر بھی جام ہو چکا تھا. تو وہاں میں نے پہلی دفعہ ایدی کی ایمبولینسز دیکھی, ایدی صاحب کو دیکھا, اور اس وقت جو میری ایدی صاحب پہ نظر پڑی میں سب کچھ بھول گیا. میں نے کہا کام اصل یہی ہے بالکل, کیونکہ بس جب الٹی تھی تو کافی لوگ اس کے نیچے آ گئے تھے, اور وہاں پہ چیزوں کا ارینج کرنا, میں کہتا ہوں اس وقت جو ایدی صاحب نے ارینج کیا وہاں پہ چیزوں کا پرائیویٹی طور پہ, لیکن سرکاری ادارے اس وقت مومنٹ کرتے تو 6-7 گھنٹے لگ جاتے ہیں, لیکن انہوں نے فٹافٹ یعنی کہ ان کے جو والنٹیئر تھے, جو ان کے ساتھ لوگ تھے, انہوں نے کرین پکڑی, لوگوں کو پکڑا, جو بھی انہوں نے جتنی جلدی ہو سکا وہ فرسٹ ایڈ کی, سب کچھ کیا, اور وہ لوگوں کو وہاں سے نیچے سے ریسکیو کیا, نکالا, سب کو اسپتال پہنچایا, اور میرا پیپر اس طرح مس ہو گیا. آپ کا پیپر مس ہو گیا؟ اچھا. تو میں سیول ہاسپٹل گیا, ان کے پیچھے بس ذہن میں ایک چیز تھی کہ بس میں اس کو دیکھتا رہوں یہ کر کیا رہا ہے. تو شاید یہ میری زندگی کا ایک امتحان بھی تھا, جی, اور ان کی طرف مائل ہونا بھی تھا. بس اللہ نے آپ کو چوز کرنا تھا. تو بس وہیں سے جو ہے میں ان سے وابستہ ہوں. وہ ایک پرٹیکولر مومنٹ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے جس کو پسند کرتے ہیں اس کو فوراً سے چوز کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں فاروق صاحب, جب ایسی ایمرجنسیز آتی ہیں, کیٹاسٹرفیز آتی ہیں, بہت زیادہ پرابلمز آتی ہیں, تو یہ ایک دم سے کال اٹینڈ کرنا, یہ سب ذرا بتائیں کتنا یہ مشکل لگتا ہے اور کیسے ایک دم سب کچھ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ایدی صاحب کو دیکھا دیکھی بہت سے لوگوں نے یہ کام سٹارٹ کیا. دیکھیں, آنے والی کال جو ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی کنٹرول روم میں جاتی ہے. ہمارا کنٹرول روم جو ہے 115 ہے.
بعض لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں کال کرنی کس کو چاہیے، بالکل نہیں پتا ہوتا. اور اس میں جو ہے نا 5-10 منٹ مس ہو جاتے ہیں. جی لیکن جب حادثہ ہوتا ہے اس کے لیے وہ منٹ جو ہے وہ گھنٹوں کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. جی. کیونکہ جو شخص تکلیف میں ہوتا ہے نا اسی کو پتا ہوتا ہے کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں، اور اس کو واقعی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اس کیا کا کرے. دماغ بھی کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس کو تکلیف کی شدت بھی ہوتی ہے، دیکھنے والا اس کی تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتا. وہ کال آتی ہے کنٹرول روم میں، کنٹرول روم ایریا انچارج کو یا ایریا یونٹ کو وہ کال فارورڈ کرتا ہے ٹھیک ہے. کہ آپ کے قریب یہ حادثہ ہوا ہوا ہے، ذرا آپ فوراً پہنچیں. اس کو چیک کریں اور اپنی گاڑیاں موو کروائیں. صحیح. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی قریب گاڑی ہے وہ جتنی جلدی پہنچ سکے تو اس گاڑی کو موو کروایا جاتا ہے. وہاں جانے کے بعد جب ڈرائیور وہاں پہنچتا ہے اور وہاں پہ صورتحال سے آگاہی دیتا ہے کنٹرول روم کو کہ یہ ایک چھوٹا حادثہ نہیں ہے، یہ حادثہ بڑا ہے، مجھے مزید 10 گاڑیاں 15 گاڑیاں 20 گاڑیاں یعنی جس اس حادثے کی کنڈیشن کو دیکھا جاتا ہے. جی جی. تو اس کے حساب سے جو ہے نا پھر ساری ٹیمیں موو ہوتی ہیں اور پھر اس میں حرکت آتی ہے. صحیح. وہاں پہنچنے کے بعد جو وہ پہلا بندہ پہنچا ہوا ہوتا ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ علاقے کے جو بھی والنٹیئر جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہر علاقے میں ہمارے ساتھ والنٹیئرز بھی ہوتے ہیں جی. جو ایسی صورتوں میں خود بخود ہم ان کو بلوا لیتے ہیں یا وہ خود بھی آ جاتے ہیں، تو ان کو ہم لگا لیتے ہیں اپنے ساتھ اور پیچھے سے ہمارا بیک اپ آ جاتا ہے. صحیح. تو بیک اپ بھی اس صورت میں بھیجا جاتا ہے کہ جو قریب ہوں لوگ. اب ایک حادثہ ہو رہا ہے شارع فیصل پہ، اب میں ٹاور سے گاڑی نہیں منگاؤں گا، بالکل. تو میں یہ چاہوں گا شارع فیصل پہ اسٹار گیٹ ہے یا قریبی جو یونٹ ہے وہ بھی جلدی پہنچے اور اس کو بیک اپ ہم اٹینڈ کریں اور کلوز کریں. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ دن کے کتنے کیسز تقریباً آتے ہیں؟ 15 سے 2000 تک کالیں آتی ہیں ہمارے پاس کنٹرول روم میں. اچھا. اور اس میں جو ایمرجنسی کالیں ہوتی ہیں اور کتنے آپ مینج کر پاتے ہیں؟ نہیں مینج تو ہم سب کو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے. اللہ پاک ایدی صاحب کو کروڑ جنت الفردوس میں جگہ دے. انہوں نے اس قسم کا ایک چین بچھایا کراچی کے اندر کہ کسی کو تکلیف ہونی نہیں ہے، صرف فون بجنا ہے اور یونٹ خود بخود حرکت میں آ جاتا ہے. یہ ان کی پالیسی تھی، ان کی محنت تھی جو آج ہم ان کے بتائے ہوئے اس پر عمل کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو کیا بلدیہ کا جو واقعہ بہت مشکل ترین تھا، اس میں کس طرح آپ لوگوں نے مینج کیا؟ وہ تو میری لائف کا بھی یہ کہہ لو کہ سب سے سخت ترین ایک امتحان تھا. بالکل. کیونکہ میں نے اپنی لائف میں 3 بڑے حادثے دیکھے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا. اور وہ 2 کون سے اور حادثے؟ ایک ایبٹ آباد. بالکل بالکل. وہاں ایدی صاحب خود موجود تھے اور فرسٹ ٹائم میں نے ایدی صاحب کے ساتھ وہاں پہ کام کیا اتنا طویل 5 مہینے. تو بہت کچھ مجھے سیکھنے کو بھی ملا اور میں نے سیکھا بھی. اور الحمدللہ آج میں جو کچھ کر رہا ہوں ان کے سکھائے ہوئے پہ ہی چل رہا ہوں اور میں اپنے جو میرے ساتھ لوگ ہیں ان کو بھی سکھا رہا ہوں. فاروق صاحب، کبھی ایسا ہوا کہ یہاں تو بڑے سے ایسے لوگ ہیں، ہم میں سے ہی لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ اگر میں کسی کی مدد کروں تو شاید مجھے ریٹرن تو ملنا ہے. آپ کا ریٹرن آپ کہاں سے سوچتے ہیں کہ مجھے کہاں؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ توکل علی اللہ. توکل اللہ. ہمیں کسی انسان سے لالچ نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ مدد کر دوں گا یا میں اس کا یہ کام کر دوں گا، یہ مجھے یہ چیز دے دے گا یا میرا یہ کام کر دے گا. نہیں، ہم نے انسانیت کا درس سیکھا. کیا بات. انسانیت کا درس آگے یہ پیغام پہنچانا ہے اور ہماری آنے والی نسلیں ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ کام کریں. اب کوئی ایسا حادثہ جو آپ کو یاد ہو، آپ نے ریسکیو کیا اور آپ کو وہ لمحہ یاد رہو کہ میں نے اس انسان کو بڑی مشکل سے ریسکیو کیا تھا اور مشکل کام تھا لیکن یہ ریسکیو ہو گیا؟ دیکھیں، حادثہ تو کوئی بھی ہو وہ اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے ذہن میں. جی جی. لیکن لاتعداد ایسے حادثے ہیں جو ذہن سے نکلتے نہیں ہیں. لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جو نائٹ کی ایمرجنسی کال ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی پریشان کن ہوتی ہے. میں بلدیہ میں بیٹھا ہوا تھا تو کنٹرول نے کال نوٹ کروائی کہ ہماری صرف مختصر بات ہوئی ہے اٹینڈنٹ سے اور لائن ڈراپ ہو گئی. اس نے کہا کہ میں کھائی میں گر گیا ہوں، میرے ساتھ 3 لوگ ہیں، 2 کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میں بچا ہوا ہوں. مجھے نہیں پتا میں پڑا کہاں ہوں، میں پڑا ہوا کھائی میں ہوں اور میں گڈانی سے نورانی سے آ رہا ہوں. اب نورانی سے ہب چوکی کا سفر 130 کلومیٹر کا ہے، ہمیں اسے ڈھونڈنا ہے. جی. کیونکہ لینڈ ڈراپ ہو گئی. اب لینڈ ڈراپ تو ہو گئی، موبائل بند ہو گیا بیٹری کی وجہ سے یا گرنے کی وجہ سے. اب ہم اس کو یہ نہیں کر سکتے کہ یار اس کے کال کا ویٹ کرتے ہیں یا وہ کال نہیں کرے، ہمیں ڈھونڈنا ہے. یہ اللہ جنت بخشے ایدی صاحب کو. ایدی صاحب کہتے تھے کہ اگر صرف وہ کال کرنے والا شخص یہ کہہ دے نا
کہ آپ میری مدد کو پہنچو تو پہنچو, تو آپ نے ڈھونڈنا ہے اس کو, چاہے اس کے لیے پورا پاکستان ڈھونڈنا پڑے. کیا بات ہے, آپ بیٹھو گے نہیں صحیح کہ یار ہم اس کی کال کا انتظار کرتے اچھا, ہیں. اکثر ہم نے نوٹ کیا ہے, دیکھتے ہی ہیں روزانہ اپنی جب ہم ٹریفک میں ہوتے ہیں, کہ یہ جب سائرن بج رہا ہوتا ہے ایمبولینسز کا, لوگ جگہ نہیں دے رہے ہوتے. ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ آپ کہیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ کتنی مشکلات آتی ہوگی اور لوگ کیوں اتنے ڈھیٹ بن جاتے ہیں. کبھی کسی کو رک کے کہے کہ یار ہٹ جائیں سامنے سے. دیکھیں, ایک کال سینٹر کو جب نوٹ کرائی جاتی ہے کسی بھی حادثے کی یا ایکسیڈنٹ کی, گن شاٹ کی, یا بندہ کھائی میں گر گیا ہے, یا پرانی یہاں دیکھیں جہاز گر جاتے ہیں, کیا کیا نہیں ہو جاتا. اب جب ہم سینٹر سے گاڑی کو موو کرواتے ہیں تو ظاہر ہی وہ اس نے خالی جانا ہے. ہم نے موو کروا دی کہ آپ شارع فیصل پہ فلانی جگہ پہنچے, بالکل, تو وہ تو خالی جائے گی, خالی جائے گی. اب دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ یار گاڑی خالی ہے اور ہوٹر بجا رہے ہو آپ, غلط ہے, اس کو ڈسٹرب کریں گے. بھائی ہوٹر بند کرو, کیوں بجا رہے ہو؟ اللہ کے بندے, میں کسی اطلاع پہ جا رہا ہوں تو بجا رہا ہوں نا. ایگزیکٹلی. اب یہاں پر کہتا ہے بھی مجھے شرم آ رہی ہے, کوئی جاہل طبقے کے لوگ ہوں نا تو وہ یہ حرکت کرے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یار بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے ایمبولینس کو کیا کرنا ہے, راستہ دینا ہے نہیں دینا ہے. اب پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ فرنٹ لائن پہ آ جاتے ہیں, یار ایمبولینس کے لیے راستہ بن رہا ہے تو ہم اس کو آگے رکھ کے چلتے ہیں. بالکل. اچھا, اس میں ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی, ایسا نہیں کہ ہم نے کبھی ایسا زندگی میں نہیں سوچا ہوگا. کبھی میں سمجھتی ہوں کہ اب اگر ایمبولینس اپنے جلدی جانے کے لیے بھی, دیکھیں ایمبولینس نے کہیں پہ پہنچنا ہے جیسے انہوں نے کہا, پھر بھی راستہ دے دیں. پوری دنیا میں, باہر دنیا میں فائن کیا جاتا ہے اگر ایمبولینس یا پولیس کی گاڑی کو آپ جگہ نہ دیں. پولیس سے تو آپ لے ہی نہیں سکتے نا کوئی بھی ایسا رسک کہ آپ ان کو جگہ نہ دیں, وہ تو آپ کو دینا ہی دینا ہے. لیکن ایمبولینسز کے لیے بھی وہاں پہ اسٹرکٹ رولز ہیں کہ نو میٹر واٹ یو ہیو ٹو لیو دا لین, آپ نے ہٹنا ہی ہٹنا ہے. یہاں پہ بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے, ٹریفک ہوتا ہے, کچھ بھی ہو نہیں کھولتے ٹریفک. یہاں پروٹوکول ضرور ہو سکتی ہیں لیکن ٹریفک نہیں کھول جاتی. ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو کل حادثہ ہوا ہے, ایک ایکٹریس ہماری کولیگ تھی جن کے ساتھ یہ ہوا ہے, اب ایسی کچھ لاشیں ہوتی ہیں, تو بس دفعہ میں بات بھی کر رہی ہوں تو میرا مجھ سے کل سے میں کمپریہینڈ نہیں کر پا رہی کہ ہوا کیا ہے. اب ایسی جو باڈیز ہوتی ہیں سر, یہ بالکل ہی ڈیکمپوز ہونے لگ جاتی ہیں, بہت دنوں کی پڑی نہیں. اب ان کے ساتھ کیسے آپ لوگ ان کو کیسے, اور اگر کوئی فیملی منع کر دے کہ ہم نہیں اس کو اون کرتے, پھر ان کا فیونرل, یہ سب چیزیں. دیکھیں ہم نے تو اٹھانی ہے جی, ہمارے پاس کال آ گئی کہ بھائی ہمارے گھر سر اپنی سیفٹی کے لیے آپ لوگ کچھ پہنتے ہیں کہ کوئی ماسک ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہیں؟ دیکھیں ایک بندے کی فیلڈ بن جاتی ہے نا جب, کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میرا ذاتی تجربہ ہے, مجھے کبھی انسان سے گن نہیں آئی, بالکل, چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو. بالکل. تو اب میں کہوں کہ یہ اتنی پرانی باڈی ہے, اس میں سے اتنی اسمیل آ رہی ہے یا گل گئی ہے, اس کو کیڑے لگے ہوئے ہیں, میں نے ہاتھ نہیں لگانا ہے, نہیں. حقیقت میں اصل کام ہی میرا وہی ہے. جی, مجھے اسے ہر حالت میں لینا ہے, پک کرنا ہے, اٹھانا ہے, غسل دینا ہے, تیار کرنا ہے, پھر ان کے ورثاء کے حوالے کرنا ہے. لیکن میں صرف اتنی سی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا, دیکھیں ساری زندگی ماں باپ جو ہے وہ اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اینڈ میں ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ اولاد بیک اپ ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ عیدی والوں کو فون کرو, اسے اٹھا کے لے جائیں. تو یہ جو لمحات ہیں نا بیچ کے, یہ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. آخر تک آپ اسے یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا یا ہم آپ کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ کم ہے. بالکل. اگر دیکھیں, اگر ایک ویلفیئر اگر کسی کی بھی باڈی کو اٹھا رہی ہے تو بالکل انہوں نے صحیح کہا, بہت اختلاف آپس میں زندگیوں میں ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اتنا لوگ بڑا کچھ کر دیتے ہیں, بچوں کو بیٹے یہاں پہ لوگ کیا کیا کر جاتے ہیں, لڑکے ریپس بن جاتے ہیں, مار دیتے ہیں, لیکن ان کا بھی خیال کیا جاتا ہے. تو کیوں ہم کسی کو ڈسون کریں؟ چلی گئی دنیا سے, چلا گیا دنیا سے. اگر یہ لوگ ان کی فیونرل کے لیے, ان کی چیزوں کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں, تو اگر آپ کے اختلاف بھی ہیں, اون تو کریں اپنے جاننے والوں کو, اپنے پیاروں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بچوں کو یا اپنے والدین کو. ان کا کم سے کم تدفین کا تو انتظام کرنا چاہیے. مجھے بہت کل سے تکلیف ہو رہی ہے بار بار دیکھ کے, اور مجھے تکلیف ایک اور چیز سے بھی ہو رہی ہے. وہ لوگ پکچرز ڈال رہے ہیں, ہمارے کچھ سیلیبریٹیز ہیں, آرٹسٹ ہیں, پکچرز ڈال رہے ہیں, اتنی بڑی تھیسز لکھ رہے ہیں ان کے لیے. شی از ناٹ گوئنگ ٹو کم اینڈ واچ دیٹ.
نہ ان کو کوئی فرق پڑنے والا ہے. ایک عورت جس کی 6 مہینے 7 مہینے پرانی باڈی ہے اور اس کو مطلب اس نے زندگی میں اچھے کام بھی کیے ہیں ان کے, اگر آپ دیکھیں چیزیں جا کے تو یہ غلط ہے. یہ ساری چیزیں آپ کسی کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے. جی دیکھیں اس نے جو کچھ بھی کیا وہ پروردگار پہ چھوڑ دیں. ایگزیکٹلی. اس نے اچھا کیا برا کیا اس کا حساب کتاب چلے میں اوپر کہتی ہوں جا کے سر لیا اگر جائے گا. والدین کا دل بھی دکھایا ہو, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہمیں کچھ سٹوریز نہیں پتہ ہوتی, لیکن یہ مومنٹ جو ہے نا یہ والا, اس میں انسان سب بھول جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے سرد خانے میں جب سر بچے چھوڑ جاتے ہیں لوگ اپنے, ذرا اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک فیملی آئی تھی کہ میں جو ہوں نا بے روزگار ہوں, میں یا تو ان کو مار دوں گا یا تو ان کو جمع کر لو. بھائی آپ کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ بولا بے روزگار ہوں, نوکری نہیں ملتی, میں خود کہاں سے کھاؤں, بچوں کو کہاں سے کھلاؤں, تو میں تنگ آ گیا ہوں, میرے ہاتھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے, آپ ان کو جمع کر لیں. تو میں نے اندر اپنے سینئر کے پاس لے گیا جو لیڈ کر رہے ہیں ان کو پورے ایک ڈپارٹ کو, تو ان کے پاس لے گیا. انہوں نے سمجھایا ان کو آپ ایسا نہ کریں, آپ کے پاس نوکری نہیں, آپ آ جائیں, ہم آپ کو کام پہ لگا لیتے ہیں, آپ کے مسئلہ دیکھ لیتے ہیں, آپ اس طرح کے گناہ سے بچیں. لیکن یہ صرف ایک فیملی کا مسئلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نا کہ کسی کے صاف ستھرائی کے کپڑوں پہ مت جاؤ, پسے پشت وہ کیا وہ جانتا ہے, اس کا رب جانتا ہے. تو بعض لوگ اظہار کر لیتے ہیں, بعض لوگ اظہار نہیں کرتے, وہ گھٹ گھٹ کے اندر ہی اندر مر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کسی کو آپ نے سہارا دینا بھی ہے یا کسی کی مدد کرنی بھی ہے تو آپ پہلے اپنے آس پاس لوگوں کو جائزہ لیں. اچھا یہ جب لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے تو دسترخوان لگائے ہیں, بھوک کا انتظام, کسی کوئی روٹی کے بغیر نہ جائے, اس کے لیے ایک کیا الگ ٹیم ہے؟ کیونکہ اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ادارہ ہے عیدی. دیکھیں اس میں بہت سے ڈپارٹ ہیں, صرف عیدی فاؤنڈیشن ایک ڈپارٹ کا نام نہیں ہے. عیدی فاؤنڈیشن میں کافی ڈپارٹ ہیں. ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. انسنگ ہیروز ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں, اور جب واپس آئیں گے ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. جس سے میں نے کہا تھا کہ انسنگ ہیروز آج ہمارے ساتھ ہوں گے. فاروق بلوچ صاحب سے ہم نے بھی باتیں کی, ہمیں 2 اور گیسٹ نے جوائن کیا ہے جن کو مل کے مجھے ایک بہت زیادہ خوشی ہوئی. بریک پہ گئے ہوئے تھے ہم, جب ان کو یہاں بٹھایا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کس طرح ہم لوگوں کی ہیلپ آؤٹ لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک احساس یہیں بیٹھے بیٹھے ہوا کہ کہیں کہیں ہم کتنے ناشکرے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی ہوتی ہے, ہاتھ پاؤں, ہر چیز, ہر اعضاء ہماری جو ہے, آرگن ہمارا ورکنگ ہوتا ہے, لیکن ہم پھر بھی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ سوچ ہوتے ہیں کوئی ہمیں کھلا دے بٹھا کے. ابھی جن سے میں آپ کو ملواؤں گی ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ انسان ہے وہ, لیکن ان کی بائک پہ انہوں نے لکھا ہے کہ گھر کا سودا منگوانا ہو, کوئی ایسا کام ہو, فوڈ ڈیلیوری کرتے ہیں وہ. ہی از اے فوڈ رائڈر. کوئی بھی چیز آپ ان سے منگوانا چاہیں وہ آپ منگوا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں مسٹر وقاص حسین درانی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ آپ سے بھی گفتگو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا آکیوپیشن جس میں مجھے لگتا ہے کہ جتنی محنت کی جائے, فاروق صاحب کا بھی یہی ہے, لیکن یہ ایک ایسا آکیوپیشن ہے جن سے میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں کہ انہوں نے کچھ بھی ہو جائے نا باتیں سننی ہیں, اور مینیج بڑا اچھا کرنا ہوتا ہے. اپنے انڈر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو مینیج کرنا, ان کو کام ڈاؤن کرنا, اپنے پیشنٹس کے ساتھ چلنا. کیونکہ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ بہت ایجیٹیٹڈ ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں. اس کے رشتہ دار بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں آپ نے ابھی ڈرپ ٹھیک نہیں لگائی, آپ نے دوائی ٹھیک نہیں دی, آپ یوں کیوں کر رہی ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کس کیپیسٹی میں ہیں اور کس طرح محنت کر رہے ہیں اور اپنا پورا دن دے رہے ہیں اپنی گھروں کو چھوڑ کے, اپنی فیملیز کو. اگر وہ بیمار بھی ہیں تو وہ کووڈ کے مثال ایک بہت بڑی ہے کہ کووڈ کے دنوں میں وہ نرسز, وہ وارڈ بوائز, وہ ڈاکٹرز جو خود بھی پتہ تھا کہ ہمیں کووڈ ہوگا تو شاید ہم نہیں بچ پائیں گے, لیکن دے ور اٹینڈنگ دیئر پیشنٹس. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں مس الوینا امین جو کہ آغا خان یونیورسٹی میں نرس مینیجر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ
I think. اینڈ تھینک یو فار کمنگ. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آئی تھنک اگر میں نے کوئی اور مجھے لگتا ہے کوئی چیز مس کر دی ہے تو وہ میں چاہوں گی کہ آپ بھی بتائیں کہ کس طرح ہم لوگ ڈیل کر رہے تھے. اینڈ ہیٹس آف ٹو آل آف یو کہ آپ لوگ جو محنت کر رہے ہیں مینیج کرنا, نرسنگ کی مینیجنگ کر رہی ہیں آپ, تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ. بالکل صحیح آپ نے کہا. اور آئی تھنک میں ابھی آپ کی جتنی کانورسیشن سن بھی رہی تھی تو, اور جیسے میں دیکھ رہی ہوں اپنے آس پاس, اینڈ جیسے آپ نے شروع میں کہا دیٹ ہم اتنے گلے شکوے کرتے ہیں, بٹ ایوری سیکنڈ وی آر کمپلیننگ. یس, بٹ آئی ووڈ وانٹ ٹو اسٹارٹ بائی سیئنگ تھینک یو. Thanks for coming. ٹو اللہ کہ انہوں نے ہمیں اس کیپیسٹی کے اندر دیٹ وی آر ہم سرو کر سکتے ہیں اپنے نیشن کو, بالکل, اور اس نوبل پروفیشن کے اندر. بالکل. میں نے فاروق صاحب کی بھی بہت ساری باتیں سنی اینڈ آئی کین کو ریلیٹ ود ہم. میں بہت زیادہ ان کی بات سن کے ریلیٹ کر سکتی ہوں. ایمرجنسیز آ جاتی ہیں, بالکل صحیح, ایک کیوس ہوتا ہے, بہت کیوس ہوتا ہے. اینڈ اتفاقاً آئی ایم سرجیکل نرس. اچھا. میں ڈیزاسٹر مینیج کرتی ہوں, ٹراما مینیج کرتی ہوں, اینڈ خدا نخواستہ کسی بھی قسم کی بڑی ایمرجنسی آ جاتی ہے ملک کے اندر, تو جب پیشنٹس آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کے اندر ڈائیورٹ ہوتے ہیں تو ایمرجنسی کے دروازے سے جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو نرسز ان کو ریسیو کر رہی ہوتی ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی وہ کس قسم کی ایمرجنسی ہے, ہمیں نمبرز پتہ چلتے ہیں کال پہ. اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں. جب کافی ٹائم پہلے, بہت عرصہ پہلے, آئی تھنک 2015 کی بات ہے, جب ہمیں ایسا ہی ایک کال ریسیو ہوا تھا کہ بھائی ایک بس کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور اتنی ایمرجنسیز ہیں, اینڈ دا ویری مومنٹ مجھے کال آتا ہے کہ 50 بیڈ خالی کر دیں. سو اب وہ 50 بیڈ خالی کر دیں, وہ کس کیپیسٹی کے بیڈز ہوں گے, مریض کس طریقے کے ہوں گے, اسے ہم کہتے ہیں کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی, اسے ہم کہتے ہیں ٹریاجنگ پروسیس, جو کہ ای آر کے اندر ہو رہا ہوتا ہے ایز سون ایز مریض اندر انٹر ہوتا ہے. اور جیسے ہی فاروق صاحب اس طرح کے سروسز ایمبولینس کے اندر ہمیں مریض ڈیلیور کرتے ہیں, تو پھر نرس وہ پہلا شخص ہوتا ہے جو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر تو بعد میں آتا ہے, نرس پہلے اٹینڈ کرتا ہے, اسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ انٹینسیو کیئر کا پیشنٹ ہے یا اسے اسپیشل کیئر چاہیے یا اسے فوری طور پہ آپریشن روم لے کر جانا ہے. تو اور جیسے آپ نے کہا کہ ای ڈی کے اندر یا کہیں پر بھی ایک ہوتا ہے نا کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں, پیشنٹس ناراض ہو جاتے ہیں, فیملی غصہ کرتی ہیں, میرے مریض کو پہلے کیوں نہیں لیا. تو یہ سارا ایک پروسیس کے تھرو چلتا ہے جو کہ سائنٹیفکلی اس وقت یہ چیزیں اتنی بری لگ رہی ہوتی ہیں. اگر وہ آپ کو یہ کہہ دیں کاؤنٹر پہ جائیں, یہ نمبر لکھوائیں, رجسٹریشن کرائیں, بیکاز جیسے انہوں نے کہا فاروق صاحب نے کہ آپ اتنے ہیلپ لیس ہوتے ہیں اس وقت, تو ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز سب سے پہلے جو آگے جا کے بات کری ہوتی ہیں, بہت بڑی بات ہے. اچھا جی, ایک ہیرو ہمارے پاس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے یہ بتائیں حسین صاحب, یہ کیسے سوچا کہ ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ آدمی, میں بہت کھل کے بولوں گی کہ جو ابھی آپ کی سچویشن ہے, ایسے تو ہم نے لوگوں کو صرف روڈ پہ توبہ استغفار سے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے کہ جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا, میری ہیلپ کرو. آپ نے کیسے سوچا کہ ایک یہ آئیڈیا اور ایسے بورڈ بنایا کہ جی گھر کا سودا منگوانا ہے, کچھ کرنا ہے, فوڈ رائڈر بننے کا کیسے سوچا؟ میڈم وہ میں نے خواب میں دیکھا تھا. خواب میں؟ جی. اچھا. میں نے خواب میں دیکھا تھا میڈم جی, تو وہی بڑی تعداد ہے جو مجھے آگے کی طرف چلی, پیچھے نہیں آنے دے رہی. تو وہ میں دیکھا خواب میں, جب میں گلیوں میں سے گزرتا ہوں سائیکل چلاتا ہوا, تو وہ میں نے دیکھا تھا جب میرے خواب میں ایسی تو بڑی تعداد ہے جو اللہ کی بڑی تعداد ہے جو مجھے آگے کی طرف چلی, پیچھے نہیں کر رہی. جی, پیچھے نہیں آنے دے رہی. تو میرا ایک آئیڈیل ہے سائیکل والے, وہ ڈبل روٹی بیچتے تھے گلیوں میں, محلے میں گلیوں میں آتے تھے. 10 پہلے زمانے میں 10-5 روپے کی ڈبل روٹی ملتی تھی, تو اس وقت وہ بابا جی وہ سائیکل چلاتے تھے, ڈبل روٹی بیچتے تھے. وہ میرے آئیڈیل ہیں. تو میں نے ان کا طریقہ آزمایا اور میں نے شروع کیا. اور میں ان کے لیے مثال بننا چاہتا ہوں جو معذور ہوتے ہیں, جو پچھاڑے, جو دوسرے دیتا میں ہاتھ پھیلانا چاہتے ہیں, بے شک پھیلاتے ہیں, ان کے لیے میں مثال بننا چاہتا ہوں. جو ہٹے چھوٹے ہوتے بھی نا, دوسرے دیتا میں ہاتھ پھیلاتے ہیں, ان کے لیے بھی مثال بننا چاہتا ہوں. بھائی اپنی عزت کی روزی روٹی کماؤ, کسی سے محتاج نہیں بنو. تو آپ کیسے سیونگ کیا ہوتی ہے آپ کی؟ لوگ کال کرتے ہیں, بلاتے ہیں, ذرا سسٹم بتائیں نا, میں بھی کبھی آپ کو بلا لوں آپ کی بائک پہ. میڈم جی آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا, میرے فیس بک پہ وہ سب وہ آئی ہوئی ہیں.
पिछले वीडियो उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, जो भी जिससे भी जो ऑर्डर मनवाना होता है वो मुझे तो सिर्फ अपने एरिया में ही आप आते जाते हैं? मैडम मॉडल से आसपास जितने भी इलाके हैं सब वहाँ पे। अच्छा, जब ये स्टार्ट किया था तो क्या इतनी आपके पास थी अमाउंट था कि बाइक भी ले ली और ये सब कर लिया? मैडम ये अमाउंट तो नहीं, जो भी रकम है मेरे पास जो भी है उससे मैंने स्टार्ट किया था, और जो मुझे बाइक जो मिली है वो मेरी फुप्पो ने मुझे दिला दी है। फुप्पो ने लेके दी है? क्या बात है, बड़ी जबरदस्त फुप्पो है उनका आपकी। एहसान है। अच्छा, नहीं एहसान क्या, उन्होंने आपकी हेल्प की, अच्छी बात है। ये फुप्पियों के लिए भी एक देख लें आप तो आज सारे मैसेज दे रहे हैं। एक आपने सबसे अच्छा मैसेज दिया कि अगर आप हैंडीकैप हैं या आपको कोई भी ऐसी तकलीफ है, आप डिफरेंटली एबल्ड हैं। डिफरेंटली एबल्ड मैं क्यों बार बार कह रही हूँ कि हम बड़ी जल्दी स्पेशल बना देते हैं, ये कर देते हैं। दे आर डिफरेंटली एबल्ड बिकॉज व्हाट ही इज़ डूइंग मे बी और हटा कटा आदमी नहीं कर सकता। तो एक ये मिसाल, एक है जी, क्योंकि सुबह ही मैंने ये बात की कि जब आप किसी की हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेगा। तो फुप्पो ने हेल्प की तो सारी फुप्पियों को सुन लेना चाहिए कि आप अपने भतीजों की हेल्प करें और उसके साथ साथ ये खुद कमा रहे हैं, खुद काम करें। एक चीज़ मुझे जाननी है, अगर आप बुरा ना माने, कि ये बचपन से आपके साथ है या ये बाद में हुआ? मैडम ये बचपन से मिला है, ये बाय बर्थ है? बाय बर्थ। ठीक है। ईदी साहब, बच्चे जब इस तरह आप आ जाते हैं या कोई बूढ़े माँ बाप छोड़ जाता है या ऐसे कोई लोग आपके पास आ जाएं डिफरेंटली एबल्ड, पहले तो मैं माजरत, आप मुझे ईदी साहब ना सॉरी, वो मेरे रियल हैं, वो मेरे वालिद बिल्कुल की जगह पर फारूक साहब कह देते हैं भाई अब आप ईदी से आए हैं तो अब हम क्या करें। ईदी साहब सबको ईदी बना गए। बेशक हम उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं जी बेशक, अल्लाह पाक सिर्फ हमें कबूल करे उनके बताए हुए रास्ते पे। ऐसे जो बच्चे होते हैं बाज़ औक़ात थानों से भी हमारे पास आ जाते हैं, वहाँ भूले भटके थाने वाले पकड़ लेते हैं या मकामी लोग थाने वालों के हवाले कर देते हैं, तो वो हमारे पास आ जाते हैं। तो उनके लिए पूरा हमारे पास एक सिस्टम है कोरंगी में, तो वहाँ रखा जाता है। और हेड ऑफिस जहाँ पे फैसल ईदी साहब और उनके मिसेस होती हैं, वहाँ पे उनकी निगरानी की जाती है। अगर हफ्ता 10 दिन वहाँ रखा जाता है, उनके फैमिली का कोई भी मेंबर आ जाए लेने के लिए तो वहाँ से उनके हैंड ओवर कर दिया जाता है। ठीक है। अगर नहीं आता है तो इनको कोरंगी में जो बच्चों का डिपार्ट है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है। और अडॉप्शन के लिए क्या है, अगर कोई अडॉप्ट करना चाहे? नहीं, वो तो फिलहाल हमने बंद किया हुआ है अभी, फैसल ईदी साहब ने लिख के वो लगाया हुआ है। और क्योंकि अभी सारे डिपार्टमेंट को जो है वो जो है ना मिसेस फैसल ईदी देख रही हैं खुद ही, और उन्हीं को वो ही लीड कर रही हैं। अब अलवीना, इतना पेशेंस पेशेंट के साथ कैसे आता है? आई थिंक इसकी एक तो ये ट्रेनिंग है। यस, ट्रेनिंग है। पहले तो यही है कि जब हम सेलेक्ट करते हैं इस शोबे को, जैसे जब मैंने सेलेक्ट किया था एज अ प्रोफेशन कि मुझे नर्स बनना है, तो एक तो कुछ 60-70% अम्मी का था। शी वांटेड मी टू बिकम अ नर्स लाइक हर। Okay. तो she was a nurse too. She was a nurse too. She passed away last year in June. But she wanted me to become a nurse क्योंकि जैसे कि हमारे जो फाउंडिंग चांसलर थे AKU के प्रिंस करीम आगा खान, तो उनका एक विजन था जब उन्होंने स्कूल ऑफ नर्सिंग को बनाया था 83-84 के अंदर, जब स्कूल ऑफ नर्सिंग बना और हॉस्पिटल की बुनियाद पड़ी, तब उनका एक विजन था कि नर्सिंग को एक ऐसे मकाम पे लेकर आना है कि उसका जो इमेज आज हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं मिलके, कि नर्सिंग इज मच मोर, it's larger than everything. Yes, I mean it's much more than सिर्फ एक वो नर्स नहीं होती है जो टीका लगाती है, या फिर वो नर्स नहीं होती है जो मरीज को आवाज दे रही होती है कि भाई आ और दवाई खिला रही होती है या वो बेल पे आ जाए बेचारी। एग्जैक्टली। तो आज नर्स इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं जी, और आई एम श्योर कि बहुत आगे जाके हमें नासा के अंदर और स्पेस के अंदर भी नर्सेस का रोल नजर आएगा, शायद स्पेस नर्स दिख रही होगी। तो आई थिंक जब हम ये प्रोफेशन को सेलेक्ट करते हैं, इनिशियल उसमें मैंने सेलेक्ट किया था तो वो इसलिए बिकॉज वो एक कंपैशन था कि जैसे फारूक साहब ने कहा ना कि इंसानियत को सर्व करना है, तो एक कंपैशन, और जब कंपैशन आता है तो मुझे लगता है पेशेंस खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में जगह लेने लगता है। फिर इसके बाद ओवर एंड अबव ट्रेनिंग्स हैं, तो जिसको हम कहते हैं ख़ास करके कार बिहेवियर हमें सिखाए जाते हैं कि आपने मरीज के साथ में किस तरह से एटीट्यूड रखना है, उनको कैसे रिस्पेक्ट देनी है, रिस्पॉन्सिवनेस कि अगर किसी ने कुछ पूछा है तो फौरी तौर पे उसको जवाब देना है, उसकी क्वेरी को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। डोंट यू थिंक कि कितनी थैंकलेस जॉब है कि आप कितना कुछ भी कर लें
But then again, you are not being appreciated. आपके अपनी फर्टर्निटी तो शायद करती होगी, लेकिन पेशेंट्स भी करते हैं, ऐसा नहीं है. हम तो बहुत ख्याल रखते हैं जब हमारे मरीज को कोई इतना कर रहा होता है, लेकिन कहीं कहीं वी लूज पेशेंट्स के क्यों नहीं देख रहे जो बात है. Because मैं तो काफ़ी अरसे से इस चीज़ से गुजर रही हूँ. अभी 2 महीने पहले जो बलूचिस्तान से इतनी बड़ी इमरजेंसी आई थी, डायरेक्टली वो आगा खान में ही आई थी, और आगा खान मैं खुद भी आया था वहाँ पे उन पेशेंटों के साथ जो एयर एम्बुलेंस से आई थी. बिल्कुल. और सारी इमरजेंसी आई थी, तो बहुत अच्छा इन्होंने वो किया. तो देखिए, ऑब्वियसली कहीं कहीं फील होता है, इंसान है, जाहिर है. जब आप इतने टाइम के बाद, जैसे शायद मैं नर्सिंग में तकरीबन 16-17 साल से इस वक्त इस प्रोफेशन के अंदर हूँ, तो विद टाइम आपके अंदर एक पेशेंस आ जाता है, एक करेज आ जाता है कि ये ऐसा ही है. बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि बहुत सारे मेरे ऐसे कलीग्स हैं जो फील करते हैं. लेकिन उसके साथ में मुझे लगता है कि टाइम गुजरने के साथ साथ में, एक तो जैसे आगा खान जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पहल करते हैं, बिल्कुल हॉस्पिटल्स हैं जो कि पहल करते हैं, जो नर्सिंग को एज अ प्रोफेशन एक्सेप्ट करते हैं. मैं आपको बताऊंगी, रिसेंटली हमने एक वक्त ऐसा भी देखा था जिसके अंदर हम कहते थे उसको सर्विस लाइन मॉडल है. तो और सर्विस लाइन मॉडल में क्या था, दैट एज अ नर्स मैं फिजिशियन को रिपोर्ट करूंगी. मैं हालांकि वो बड़ा अच्छा वक्त था, लेकिन अब वक्त के साथ में जैसे जैसे इवॉल्व होता जा रहा है. हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे. एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे, हुसैन से भी कुछ बातें करेंगे कि हम रवैयों की बात करें तो रवैयों को कैसे फेस किया जाता है, फिर भी इतने डिटर्मिन्ड हैं और कर रहे हैं ये काम. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक. वेलकम बैक वंस अगेन. हम आ चुके हैं टैंक के किचन में. अस्सलाम वालेकुम मुफेरा, क्या हाल चाल है? आमना किचन में वही वाले हाल हैं जो किचन में होते हैं ना. हाँ, कहीं पानी नहीं मिल रहा, कहीं पानी नहीं मिल रहा, और कुछ है कुछ नहीं है, लेकिन आई थिंक सब कुछ नजर तो ऑलमोस्ट और आज लग रहा है बड़ी कोई इंटरेस्टिंग चीज बन रही है. हाँ, आज बन रहा है तंदूरी. टैंक के किचन में बन रहा है आज तंदूरी पास्ता, बड़ा जबरदस्त चटपटा स्पाइसी से. अलॉन्ग विद दैट हम बना रहे हैं टैंक के मैंगो फ्लेवर के साथ मैंगो डिलाइट. अच्छा, मैंगो डिलाइट बन रहा है, और बड़ी क्विक एंड मजेदार सी रेसिपी है, आप लोग फटाफट बना सकते हैं. चलें जी. ओह माय गॉड, आज ये देखिए मैं फंक्शन हो जाता है, कभी कभी दावतों में भी ऐसा हो जाता है ना. अच्छा, यहाँ पे हमने तेल लिया है. तेल में अराउंड 8 to 9 गार्लिक क्लॉव्स हैं, और गार्लिक क्लॉव्स को हम फ्राई कर रहे हैं. अलॉन्ग विद दैट मैंने इसमें चॉप्ड हुई अनियन लिए है. ये है एक बड़ी प्याज, मैंने इसको चॉप्ड कर लिया है. सही है, हो गया. अच्छा, हाँ हो गया. हाँ, वो तो हो गया था ना. हाँ, हो गया. अच्छा, इसको पिंक होने तक हम इसको सौते करेंगे. अच्छा, और उसमें उसमें पिंक, जब ये पिंक हो जाएगा तो इसमें मैं ऐड करूंगी यहाँ पे बोनलेस चिकन लेके इसको छोटे छोटे क्यूब्स में बना लिया. अराउंड ½ इंच ऑफ क्यूब्स हैं ये. ठीक है. अच्छा, घर में भी आप आराम से क्यूब्स कर सकते हैं, मिलती भी हैं. बिल्कुल. और आमना में एक बहुत अच्छी सी टिप बताऊं, देखें आप कितने भी अमीर हो, किफ़ायत शुमारी से चलने चाहिए. मैं क्या करती हूँ, मैं एक साथ ना 6-7 किलो चिकन लेकर आती हूँ और बोटियां बनवाती हूँ, तो उसमें ना बहुत सारा बोनलेस मेरे पास अलग से आ जाता है. अगर मैं अलग से बोनलेस लेने जाती हूँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्राइस पे पड़ रहा होता है. जब मैं इस तरह से करती हूँ तो बोनलेस आपको बहुत सारे मिल जाते हैं. उसमें आपने बोनलेस का जितना भी काम करना है, यू कैन डू इट इजीली एट रीजनेबल प्राइस. ये अच्छी टिप आपने बताई है, बिकॉज एक शेफ या कोई किचन में जो होता है वही ये चीजें, ये गाइडलाइन, हम जो लोग काम कर रहे होते हैं किचन में, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही. हाँ, एग्जैक्टली. अच्छा, यहाँ पे एज पर टेस्ट सॉल्ट ऐड करेंगे. सॉल्ट, पिंक सॉल्ट लीजिए हमेशा, और कम लीजिए. चिली फ्लेक्स मैंने इसमें ऐड किए हैं. सही है. और हाँ, और तंदूरी मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि तंदूरी पास्ता है. ये भी आप एज पर टेस्ट ले रहे हैं. मैं बहुत स्पाइसी पसंद करती हूँ, तो हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी डाल रहे हैं. और इसमें अराउंड 4 to 5 टेबल स्पून मैंने केचप लिया है. अच्छा, चिली केचप डालें या, क्योंकि मैं इसमें देख रही हूँ थोड़ा सा चिली. अच्छा, मैंने इसमें ऑलरेडी गार्लिक जो है ना वो किया हुआ है, ये केचप है. ये चिली फ्लेक्स हैं इसमें. हाँ, ठीक है. अच्छा, ये हम इसको थोड़ी सी मैं कह रही हूँ कि हम नॉर्मल केचप भी ले सकते हैं और ये भी बिल्कुल दोनों ले सकते हैं, और टमेटो पेस्ट भी ले सकते हैं. टमेटो पेस्ट को थोड़ा सा ज़्यादा आपने भूनना पड़ेगा. ये हमारे, इसको हमने अच्छे तरीके से कुक करना है. और यहाँ पे ये हमारा मिक्सचर रेडी है. ये मैं करती हूँ, ये आप पकड़ें. हाँ,
اچھا بالکل بالکل. یہاں پہ ہم نے کریں یہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں, اس کو ہم چینج کرتے ہیں کیونکہ ہم نے بڑا چاہیے ہوگا فرائنگ پین, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے تو ہم اس کو اس میں ہاں ٹرانسفر کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس چکن ریڈی ہے. ٹھیک ہے, اس کو میں پکنے دوں. ہاں اس کو آپ فلیم آن کر دیں. اچھا یہ ریسیپی ایسی ہے کہ آپ کے گھر کوئی گیسٹ آ رہے ہوں, کوئی دعوت ہو, تب بھی اس میں بھی آپ سرو کر سکتے ہیں. along with that بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتی ہیں, ہسبینڈس کو بھی لنچ میں دے سکتے ہیں. باہر کا کھانا پلیز اوائڈ کیجیے کیونکہ ہیلدی نہیں ہوتا. آپ کو نہیں پتا کہ کون سا آئل, کون سے اسپائسز, کون سی چکن یوز ہو رہی ہے. بالکل. یہ ہمارا یہاں پہ چکن جو ہے وہ تندوری ریڈی ہو گیا ہے. اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں یہ پاستا ہے. اس کو میں نے جیسے ایک نارمل ٹپ ہوتی ہے بوائل کر لیجئے. بوائل کرتے ہوئے اس میں اراؤنڈ 2 to 3 ٹیبل اسپون آئل ڈالیں, پھر ٹھنڈے پانی سے اس کو اسٹرین کریں اور اس کے بعد بھی اس میں 1-2 ڈراپس آئل ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے آلیو آئل بھی ڈال سکتے ہیں. آلیو آئل بھی ڈال سکتے ہیں. کوئی نارمل آئل ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. ہاں یہ دیکھیں بالکل سیپریٹ ہے, ورنہ یوزلی کیا ہوتا ہے چپک جاتا ہے پاستا. بالکل بالکل. اور وہ ٹھنڈے پانی سے اسٹرین کرنے کا مطلب ہی یہ کہ وہ جڑے نا. اچھا اس میں بھی نا ہم نا سم ٹائم چپک جاتا ہے, اگر ہم آئل نہ ایڈ کریں نا تو وہ اسٹکی ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر ہاں ہم اس کو ہلاتے رہیں, رکھ دیں, تب بھی چپک جاتا ہے. یہ ہمارا پاستا آلموسٹ ریڈی ہے. اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے. لنچ میں, دعوتوں میں ایک ہوتا ہے نا, دعوت میں تھوڑا زیادہ آپ کا دسترخوان, آپ کی ٹیبل نظر آئے تو ایکسٹرا ڈشز یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں. اور یہ بھی لنچ کے علاوہ مین وائل جب سنیک ٹائم ہوتا ہے, شام میں بچے کھا لیتے ہیں, ہر کوئی کھا لیتا ہے, کیونکہ اس میں آپ کو کاربس بھی ریکوائرڈ کاربس بھی مل رہے ہیں, پروٹین بھی مل رہی ہے. اسپائسز جو ایک آپ کا زبان کا چٹخارا ہوتا ہے. اوفیرا بنواتی ہوں ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ جا کے ایک دن کوئی بھی قسم کا پاستا, کیونکہ میری جو بیٹی ہے وہ شام میں اس کو کچھ نہ کچھ پڑھائی کے بعد بچوں کو بھوک لگتی ہے, ان کا دل چاہتا ہے بجائے اس کے کہ باہر سے آرڈر بار بار ہو یا وہ نوڈلز چٹپٹ والے بنانے سے بہتر ہے کہ آپ پاستا بنا لیں ہم. جی خود بھی کھا لیتی ہوں. اچھا یہ ہمارا ہو رہا ہے, ہم اس کو لو فلیم پہ کر دیتے ہیں. جی یہاں پہ میں اس کو, ہمارا پاستا تو ریڈی ہو گیا. پاستا آلموسٹ کیا اٹس ریڈی ڈش آؤٹ کر دیا ہے ہم نے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اچھا یہ چیزیں ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ مجھے ڈش دے دیں, میں یہاں رکھ دیتی ہوں. اور آپ کو اب ہم بنانے جا رہے ہیں میں. اچھا ہمارے پاس نا کاؤنٹر پہ تھوڑی سی جگہ ہماری ایسی ہے کہ ہم چھوٹے اس میں بنا رہے ہیں, بٹ آئی ایم لیٹنگ یو نو دا ریسیپی. یہاں پہ ہمارا یہ فلیم کا کام اب ہمارا بند ہو گیا ہے. اچھا یہاں پہ میں نے بریڈ کے سلائسز, اب میں بتا رہی ہوں ٹینگ کے کچن میں ٹینگ مینگو ڈیلائٹ. ٹینگ کے بارے میں بتاتی چلوں کہ ٹینگ ایک زبردست سا ایسا فوڈ سولوشن ہے جو کہ اگر آپ کے کچن میں موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے سم تھنگ ویری امپورٹنٹ از مسنگ ان یور کچن. اور ٹینگ آپ کو دیتا ہے زنک, وٹامن سی اینڈ وٹامن ڈی کا بوسٹ, جس سے رہتی ہے آپ کی فیملی کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی, along with that امیونٹی اور انرجی کا بھی بوسٹ ملتا ہے. یہاں پہ میں نے بریڈ کے سلائسز لیے ہوئے, ان کے ایجز میں نے کٹ کیے ہوئے ہیں, تھوڑا سا اس کو فلیٹن کر لیا ہے. اس کی رولنگ پن سے آرام سے کر سکتے ہیں. ہاں اس کی جگہ آپ لوگ کیک رس بھی لے سکتے ہیں, لیکن کیک رس نا کافی زیادہ میٹھا وہ دے دیتا ہے, اور بہت سارے لوگ کچھ والے تو نمکین بھی ہوتے ہیں جو نارمل ہوتے ہیں. نمکین تو ڈیزرٹ میں نہیں مزے کا, وہ ڈیزرٹ میں وہ چائے وغیرہ کے ساتھ مزے کے لگتے ہیں. اچھا یہاں پہ میں نے دودھ لیا ہوا ہے. صحیح, دودھ میں ایڈ کر رہی ہوں ٹینگ کا مینگو فلیور کا پاؤڈر. ٹھیک ہے, ٹینگ پاؤڈر گیا ہے اس میں. ٹینگ پاؤڈر مینگو یہ کریم, یہ کیا ہے؟ یہ ملک ہے, سمپل ملک ہے. ٹھیک ہے, تقریباً ½ کپ آف ملک ہے. اس کو ہم تھوڑا سا گاڑھا بنائیں گے, اور دودھ میں بنا رہے ہیں, کچھ لوگ کریمز میں بھی سوک کرنے کے, تاکہ ہمارا بریڈ جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے, سافٹ ہو جائے. یا اگر آپ نے کیک رس لیے, پر اگر کیک رس کہہ رہی نہیں, کیک رس میں بھی ڈلے گا آمنہ. اگر اس کی جگہ کوئی بسکٹ رکھ سکتے ہیں, بالکل بسکٹ بھی رکھ سکتے ہیں. بسکٹ کا طریقہ بس یہ ہے کہ بسکٹ میں نا آپ کو بٹر ڈال کے اس کو, جب آپ چاپ کر لیں تو اس کو بٹر ڈال کے آپ نے کیا کہتے ہیں فکس کرنا پڑے گا. صحیح, اٹس اپ ٹو یور ٹیسٹ نا کہ کس طریقے سے آپ کر رہے ہیں. اچھا یہ والے اسٹیپ کے بعد آپ نے اس کو تقریباً 10 منٹ کے لیے رکھنا ہوگا تاکہ اندر سے اچھے سے ابزارب ہو جائے. ہمارے پاس ٹائم کی تھوڑی سی شارٹیج ہوتی ہے. یہاں پہ میں نے کیوبس ہوئے ہوئے مینگوز ہیں وہ لیے ہیں, یا آپ لوگ یہ رکھ کے بھی فریزر میں رکھ دیں گے تب بھی یہ اچھے سے سوک ہو جائے. اور مینگوز آج کل آئے ہوئے تو آئی تھنک جتنی مینگو کی ڈیزرٹس ہیں نا وہ ٹرائی کریں. مینگو آئس کریم بنائیں, مینگو کے ڈیزرٹس بنائیں, بچوں کو کھلائیں, شیکس بنائیں.
भाई बच्चे क्या घर वाले बड़े इतना डिजर्ट के पीछे दीवाने होते हैं कि कोई ना कोई नई डिजर्ट. हमारे जो हम लोग छोटे होते थे तो जब अम्मी या कोई कहता था ना कि मेरे मामू खास तौर पे कहते थे कि कोई मीठी चीज चाहे जैम ही दे दो खाने के बाद होनी चाहिए. अब हमारा वो हाल हो गया उस एज में. बिल्कुल. अच्छा ये ना अभी मैं कुछ दिनों से अपने हस्बैंड से भी कह रही हूँ कि मुझे मीठे की क्रेव होने लगी है. मुझे मीठा इतना शौक नहीं लेती थी मैं. आई थिंक बाय द एज मीठे के शौकीन हो जाते हैं. यू रियलाइज आफ्टर क्रॉसिंग 40 मुझे तो अब होता है कि मैंने रात को एक चॉकलेट तो खानी है, चॉकलेट या लड्डू या कोई ऐसी मीठी चीज जरूर है, या सुबह क्रेव हो रहा होता है. सुबह नहीं होता. पता नहीं वो एक खाने का एक. अच्छा ये सुबह भी एक थोड़ा सा ना 1 टेबलस्पून कुछ मीठा लेना चाहिए. पहले जमाने में दादी वगैरह कहती थी कुछ मीठा खा के निकलो. तो वो उसका रीजन ये वो कोई मिथ नहीं थी. उसका रीजन ये था कि आपका शुगर लेवल डाउन ना हो. तो आप खजूर भी ले सकते हैं. खजूर भी ले सकते हैं. ये आपने क्रीम भी इस पे कर दी. ये मैंने इसमें क्रीम ऐड की है. क्रीम में मैंने शुगर ऐड अब ये जाएगा फ्रिज में. हाँ, इसमें हम थोड़ा सा मैंगो प्यूरी मैंने बनाई हुई है. ठीक है. तो उसको भी हम थोड़ा सा ड्रेसिंग दे देंगे अच्छी सी. सही है. और इसको हमने डेफिनेट बात है फ्रीजर में रखना है. थोड़ा सा थोड़ी कितनी देर उफेरा रखें? ये जमे नहीं, बस चिल्ड हो जाए कि बस हम उसको. अच्छा यहाँ पे मैंने मैंगो प्यूरी ली हुई है. मैंगो प्यूरी में मैंने क्रीम और डाला हुआ है. थोड़ा सा ये थिन में आ रहा है. इसको हम आप डिज़ाइन कर सकते हैं जिस तरीके से भी चाहें. इस तरीके से डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स बन जाते हैं. मीठे जो शौक से बनाते हैं उनको पता है. और ये हमारा रेडी है मैंगो डिलाइट डेजर्ट रेडी, जो कि हमने मैंगो और मैंगो डिलाइट टैंग के मैंगो फ्लेवर से बनाया है. टैंग के मैंगो फ्लेवर से बनाया है. वेरी नाइस. तंदूरी पास्ता एंड मैंगो डिलाइट. और हमारा टैंग का ड्रिंक भी यहाँ रेडी है. टैंग का ड्रिंक जो कि जरूरी है, उसके बगैर किचन ना. थैंक यू सो मच उफेरा. यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपनी कॉन्वर्सेशन विद आवर अनसंग हीरोज. स्टे विद अस. वेलकम बैक वंस अगेन. एक और हमारी हेल्प होती है जब हमें मिलता है अच्छा डिटर्जेंट जो हमारे कपड़ों को रखता है साफ. नया सनलाइट 2-in-1 आपके कपड़ों को दे शानदार सफाई और महकती ताजगी. नया सनलाइट दे आपके कपड़ों को बेदाग सफाई लेमन की ताकत के साथ जो अंदर तक जाके दाग को खींच लेता है, मैल को खींच लेता है. 2-in-1 क्लीन एंड फ्रेश हरा लेमन जो है वो सनलाइट आप लोगों की हेल्प के लिए है. ज़रूर ख़रीदें और उसको यूज़ करें. अच्छा जी, आप अपनी बात एक कंप्लीट करना चाह रही थी जो आप मुझे बता रही थी. हाँ आपने पूछा था कि कैसे इतना पेशेंस डेवलप होता है. तो मैं आपको बता रही थी कि थ्रू बहुत सारी ट्रेनिंग्स, बहुत सारे तजुर्बे के साथ में और वक्त के साथ में जैसे जैसे हम मरीज़ों को डील करते जाते हैं, फैमिली को डील करते जाते हैं, तो हमें काफ़ी सारी ऐसे टेक्निक्स मालूम चलती हैं जिसमें हम समझते हैं कि कैसे हाउ टू डील विद डिफ़िकल्ट सिचुएशन. ठीक है, तो दिस हेल्प्स. अच्छा जी, आप मुझे ये बताइए कि जब हम रवैयों की बात करते हैं और लोगों को जब आप हेल्प आउट कर रहे होते हो जाके अपनी मोटर बाइक पे, कैसे लोगों के रवैये होते हैं? अच्छे हैं, कोई लोग बुरे भी मिलते होंगे, तो फिर क्या मैनेज कैसे करते हैं? जो अच्छे लोग हैं वो ज़्यादा ताबुन चाहते हैं, मेरा ख्याल चाहते हैं. हाँ. मेरी हेल्प भी चाहते हैं जी जी. और वो कुछ लोग जो होते हैं जो मजाक बनाते हैं, मेरा बातें सुनाते हैं, तो उनकी बातों में माइंड नहीं जाता. मेरा काम है सिर्फ एक कान से सुनना, दूसरे कान छोड़ना और अपने काम पे फोकस करना. ठीक है. तो मेरी बात सुनिए कि ये कितने बजे से आपकी सर्विसेज शुरू होती हैं? मैडम सुबह 11 से रात 11 बजे तक. 11 से 11 तक? जी मैडम. तो फिर लंच भी कर लिया, बाहर सब कुछ कर लिया, घर जाते हैं बीच में चक्कर मारने? नो मैडम, बस जब पानी पीना हुआ जब बोतल पानी की बोतल अपने साथ रखता हूँ और कुछ भी नहीं, सिर्फ रात में जाते खाता हूँ बस दिन भर. तो कौन से आप इतने हेल्दी हैं तो पानी सिर्फ पी रहे हैं, खाना तो खाएं. मैडम मैडम मेहनत करना हमारा नाम है, रिस्क देने वाला अल्लाह है. बिल्कुल, बेशक बेशक. अच्छा मुझे एक बात बताएं कि खर्चा अपना भी निकाल लेते हैं और घर वालों को भी हेल्प आउट करते हैं? मैडम मैं जो भी कमाता हूँ ना, जितना भी कमाता हूँ, अपनी वालदा ध्यान में रखता हूँ बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. तो आई तो आपकी भाभी भी साथ हैं, वो भी आपको कितना हेल्प आउट कर रही हैं? जी बिल्कुल. उन मतलब अपने पूरे घर की सपोर्ट के साथ आप ये काम करें. कभी किसी ने कहा कि ना करो, क्या जरूरत है हुसैन, कैसे करोगे? नहीं, किसी ने मुझे नहीं बोला. मेरे ख़ानदान में मेरे सारे रिश्तेदार बोलते हैं बकास से तुमने यार हमारा सर फतर से ऊंचा रहती है. और ट्रैफिक जब होती है तो फिर क्या करते हैं? जब एम्बुलेंस जोर जोर से आ रही होती है तो आप हटते हैं या नहीं हटते? सर मैडम मेरे जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, ठीक है. वो तो आपके पास वो है कि बस
मैं ये सोचता हूँ कि भाई एम्बुलेंस जा रही है ना, तो मैं थोड़ा सा साइड में रह तो पहले उसकी जिंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही बात। हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है, पर उससे इंसान की जिंदगी ज़्यादा बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ऐसा बने सब, हम सब ऐसे बनने चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब मैंने आपको कॉल की और मैं गायब हो गई, मैंने कहा जी आ जाएं, मुझे सौदा चाहिए, सौदा। अच्छा एक और चीज़ बताएं, सौदा जब बुलाते हैं लोग तो पैसे पहले लेते हैं या बाद में देते हैं? मैडम सौदा वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे कॉन्टैक्ट करते, लिस्ट भेजते, मैं सामान उठाता हूँ, अपने पैसे से मैं उनसे वहाँ पे जाते उनसे देता हूँ। तो ये तो रिस्क है अगर ना दे कोई पैसे। मैडम अल्लाह के साथ पे भरोसा करना चाहिए और किसी इंसान पे भरोसा नहीं कितनी पॉजिटिविटी है, मैं तो उनकी पॉजिटिविटी को देख के सोच रही हूँ कि अच्छा कभी ऐसा हुआ कि ईदी साहब, सॉरी फिर आपको ये सब फारूक साहब, कभी होता होगा ना कि यार कोई बुला रहा है आगे से जी, कुछ और ही निकल आए, मोबाइल ऑफ हो गए, तो फिर क्या करते हैं? सौदा जो हाथ में पकड़ा हुआ है। मैडम जैसे अल्लाह ने फरमाया कि बेटा मैं बूढ़ा सुलाऊंगा, बूढ़ा उठाऊंगा। अच्छा अब अगर राशन जिससे ले रहे हैं सौदा, क्या उससे डील हुई भी है कि अगर नहीं किसी ने लिया तो मैं वापस कर दूंगा? मैडम रिस्क देने वाला अल्लाह की ज़ात है, मुझे अल्लाह की ज़ात पे मुझे पूरा भरोसा है, वो मेरा कभी भी नुकसान नहीं चाहेगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि एक और चीज़ बताएं कि आपकी मेहनत है, इतना आप काम करें, लोग कोई हौसला अफजाई करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं कि बहुत अच्छी बात है, कभी दिल दुखा कि यार छोड़ दूं? नहीं मैडम मेरा दिल नहीं चाह रहा मैं छोड़ूं, मेरा दिल चाह रहा है मैं और आधे से ज़्यादा भरूं। तो अपने साथ कोई टीम बना लें। मैडम आप तो पता है आज के दौर में किसी पे भरोसा नहीं किया था, अपना काम खुद सिर्फ अल्लाह पे भरोसा है, बाकी किसी पे भरोसा नहीं करना। ये तो आपने पते की बात की है, वैसे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब मुझे एक बात है फारूक साहब, इस तरह अगर कोई कॉल आ जाए और कोई गायब हो जाए फिर? ऐसे कई दफ़ा हुआ है, मजाकन तफरी के तौर पे भी लोग कर लेते हैं, तो जब हम तंग हो जाते हैं तो वो जो नंबर है वो हम पुलिस को दे देते हैं, कैसे ट्रेस करें या कौन है हमें बार बार तंग कर रहा है। ये नहीं है कि उसने कॉल की हम जाएंगे नहीं, हम जाते ज़रूर हैं, लेकिन वो कंडीशन इस तरह की बताता है ना कि भाई 10-12 गाड़ियाँ भेज दें, तो हम 10-12 तो नहीं भेजते लेकिन 5-6 भेज देते हैं कि हो सके कोई ऐसी बात हो। वहाँ जाने के बाद जब नंबर ऑफ हो जाए तो फिर परेशानी होती है, क्योंकि जो मकामी लोग होते हैं ना वो ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं जी। अब एक यूनिट से इकट्ठे 5 गाड़ियाँ उटर मारते हुए निकलें, लोग भी डिस्टर्ब, इलाका भी डिस्टर्ब, वहाँ पहुँच के कुछ हमें मिले नहीं। फिर उसके बाद एक बात मैं आपको बताता चलूँ, कॉल हमारे पास फॉरवर्ड हो गई जी, हमने गाड़ियाँ मूव करवाई, इलाके के थाने को भी इतला देनी है कि हमारे पास ये कॉल आई है, इस तरह हम चेक कर रहे हैं, हम आपको बताते हैं मसला है क्या। वेरी गुड। और वो जो है अपनी एक मोबाइल भेज देते हैं कि यार ईदी वालों की कॉल है और वहाँ एम्बुलेंस मूव हुई है, एक मोबाइल वहाँ चली जाए। जब हम वहाँ पहुँचते हैं कुछ नहीं होता तो पुलिस की मोबाइल भी आ चुकी होती है, वो नंबर हम पुलिस को दे देते हैं कि यार इसे चेक करो, ट्रेस करो, ये कौन है जो ये हमसे तफरी कर रहे हैं। तो बहुत लोग पकड़े भी गए, शर्मिंदगी से माजरत भी कर लेते हैं, लेकिन ये एक नुकसान है, ज़िया है। अब 5 गाड़ियाँ इकट्ठे निकल जाना, उनका पेट्रोल का ज़ाया होना और इलाके को अलग डिस्टर्ब करना, ये गलत बात। जो लोगों का तसव्वुर है ना कि ये एम्बुलेंस खामखा ही ऊटर मारती हैं, तो वो भी थोड़ा सा सही हो जाता है। इसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, कहीं कहीं ये भी होता है, मैं आपको बताऊँ फारूक साहब कि मेरे जो वालिद साहब हैं ना, उनको बड़ी मुश्किल से अस्पताल हम लेके जाते हैं, तो जब मैं कॉल कर देती थी तो जब वो बेचारे एम्बुलेंस वाले आते थे तो मैं उनसे फिर माजरत करती थी। वो समझते थे शायद कोई ऐसे, एक दफ़ा हुआ, 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ कि एम्बुलेंस बुलाई, पापा ने कहा मैंने तो नहीं जाना, मैं तो जाऊंगा ही नहीं, और वो इतना लड़े, इतना गुस्से हुए कि मुझे जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि देखें मुझे माफ़ कर दें, मैं गलती से। उन्होंने कहा ये 3री दफ़ा हो गया है कि आपके वालिद साहब जाते नहीं हैं, आप लोग कोई मजाक करते हैं। मैंने कहा आप वालिद साहब से आके मिल लें। जब उन्होंने वालिद साहब देखे उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, क्योंकि बूढ़े लोग जो हैं वो अस्पताल से भागते हैं, डरते हैं। अच्छा ये एक नर्सिस का बड़ा अच्छा एक होता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है कि हम फिर भी अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे थोड़े से वो हो रहे होते हैं, वो बड़े आराम से कह रही थी नहीं नहीं कोई बात नहीं अंकल मैं आपको देख लेती हूँ। तो ये एक बड़ी मज़े की एक जॉब भी है कि आपको नहीं, जाहिर है उसको मुतमईन तो करना है ना, वो मायूस ना हो बेला। अब वो फैमिली के जो लोग होते हैं ना वो थोड़े से साइड पे होते हैं कि जो है अब्बू गुस्से हो रहे हैं या अबू खफा हो रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। तो उस वक्त नर्स का जो उसकी हमदर्दी होती है, बहुत बड़ा काम जो है ना आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त काम है। जैसे मैंने देखा है कि आप करती होंगी ऐसे विटनेस लोग जिनके घर वाले आते ही नहीं, बस अस्पताल के हवाले कर देते हैं, तो वो क्या सिचुएशंस होती हैं?
بہت ساری سچویشن ہوتی ہیں. فاروق صاحب نے بتایا کہ کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ایسا ہاسپٹل کے دے اندر ہیو بھی ہوتا منی ہے. جیسے کہ اچھا خیال رکھیں. کچھ ایسے بھی آتے ہیں جن کے پاس ریسورسز نہیں بھی ہوتے, فیملی ساتھ میں آئی ہے, پیسے نہیں ہیں, یا کوئی چھوڑ کے چلا گیا ہے. روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس کے بعد پہلی چوائس لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ جنا یا پھر بیمار زیادہ خراب ہے تو آغا خان ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں بھرتی کروا کے چلے جائیں. سو ایسی سچویشنز بھی آتی ہیں. نرسز کے چیلنجز کیا ہیں؟ انہوں نے تو اپنے بتائے. نرسز کے چیلنجز کیا ہوتے ہیں, کیا مشکلات ہیں جو آپ چاہتی ہیں کہ ایک نیشنل ٹی وی پہ آپ ان کو ایڈریس کریں فار اپ کمنگ نرسز یا لوگوں کے لیے؟ بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. مختصراً یہ کہ جیسے ہر شعبے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ بہتر کوالٹی آف لائف کے لیے لوگ امیگریٹ کر جاتے ہیں, تو اسی طرح سے نرسز بھی جو ہے وہ نیشنل لیول پہ چھوڑ کے انٹرنیشنل لیول پہ چلی جاتی ہیں. جی. تو ظاہر ہے ایک ورک فورس کی کمی محسوس ہوتی ہے. ریسنٹلی میں نے بہت دیکھا ہے, بہت ساری امیگریشنز ہو جاتی ہیں, نرسز لیو کر دیتی ہے, کنٹری چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں نے یہ ابھی تک جو سمجھا ہے کہ ہمارے ملک میں جتنا میڈیکل اچھا ہے, ایسا ہے؟ بالکل ایسا نرسنگ ہے یا جو بھی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں انٹرنیشنل میرے بہت سارے کلیگز ہیں باہر, تو جب ہم پوچھتے ہیں ان سے ہاسپٹل کا تو وہ کہتے ہیں مہینوں لگ جاتے ہیں آپ کی ایک جیسے بخار جب تک آپ کا ٹھیک ہو جائے گا, اینڈ دین یو ول گیٹ ٹو آپ اپنے اپوائنٹمنٹ میں پہنچیں گے. سو اس مطابق پاکستان کے اندر ہیلتھ کیئر بہت, بالکل ہیلتھ کیئر اچھا ہے. دین اینڈ دیر یو کین کال, آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں, ایمرجنسی جا سکتے ہیں. باہر انٹرنیشنلی ایسا نہیں ہے. ابھی آپ نے مجھے ایک بات مینشن کی تھی کہ نرسنگ از مور دین پیپل تھنک, کہ نرسنگ صرف نرسنگ ٹیکا نہیں ہے. تو اب کیا کیا چیزیں آ چکی ہیں؟ اگر کوئی خواتین ہمیں لڑکیاں دیکھ رہی ہیں, دے وانٹ ٹو بیکم اے نرس, تو دیکھیں سب سے پہلی اور ضروری بات تو یہ ہے کہ جو کانسیپٹ آج کل آ رہا ہے نرسنگ کے اندر بھی انٹرنیشنلی تھا, آج ہم پاکستان میں بھی بیٹھ کے کراچی میں آغا خان یونیورسٹی میں بات کرتے ہیں فلیکس پول کا. سو ایسی خواتین, ایسی نرسز جو کہ اس وقت اپنی فیملی پرائیورٹی چھوڑ کر, فیملیز کے ساتھ میں رہ کر اور پروفیشن چھوڑ کے دوبارہ ریزیوم کرنا چاہتی ہیں, تو ان کے پاس فلیکسیبل پولز اویلیبل ہیں. کچھ دن آئیں, ڈیوٹی کریں, سیکھیں, اینڈ دین فیملی کو بھی اپنا ٹائم دیں. تو یہ کچھ اپرچونٹی ہے. اس کے علاوہ نرسز جو ہے وہ میرے بہت سارے کلیگز ہیں جو کہ پرچیزنگ کمیٹیز کے اندر بیٹھتے ہیں, کیونکہ مریض کو کون سا پروڈکٹ چاہیے, کیسا چاہیے, اس کی کوالٹی, کاسٹ, وہ ساری چیزیں بھی نرسنگ دیکھ رہی ہوتی ہے. میں خود ایک لیزر کمیٹی کو چیئر کرتی ہوں ہاسپٹل کے اندر, تو جس میں ہم یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ لیزر جب مریض کو لگتی ہے تو اس کی سیفٹی کو کیسے دیکھا جائے, اس ایکوپمنٹ کی سیفٹی کو. تو آئی ایم اے نرس بائی پروفیشن, بٹ میں ان تمام چیزوں کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہوں. تو ہم سب کا مین مقصد یہ ہوتا ہے پیشنٹ کی سیفٹی کو انشور کرنا. حسین, آپ کو کوئی ایسی چیز جو لگتی ہو کہ آپ کو ابھی بھی کوئی اپنے لیے چاہیے, کہ آپ کی کوئی کام میں حرج ہو رہا ہو تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ بڑھانا چاہیں, یا کوئی آپ کی پرابلم ہو, کہیں آپ فیس کرتے ہو پرابلمس, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈم میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا جتنا ہے اتنے اس میں میں خوش ہوں. وہ اللہ ہی کرنے والا, اور انسان کچھ بھی نہیں کرنا. کہیں تو کوئی روڈ کے بارے میں ہی کہہ دیں کہ میں بائک لے کے نکلتا ہوں, مجھے روڈ پہ اچھا روڈ چاہیے, کچھ تو بول دیں, سب اچھا چل رہا ہے. میڈم اپنے ملک کے بارے میں کیا بولیں؟ نہیں, ملک تو اچھا ہے, ہمارا ملک تو بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, عوام بھی اچھی ہے, ملک بھی اچھا ہے, تو پھر بولنے کا اچھا فائدہ ہے. پر آپ ہی کو اچھی عوام نظر آ رہی ہے, ویری تھینکفل. اور آئی تھنک یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سب کا ہونا چاہیے کہ ہم, وہی میں نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی ایون آئی گاٹ ٹیری, کہ ہم بہت ناشکرے ہیں. وہ ہر بات پہ کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے. میں جس روڈ سے گزرا ہوں وہ اسموتھ ہے, کہیں کھڈا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. میڈم دیکھیں میڈم, ہم مٹی سے بنے, ہمیں مٹی میں جانا ہے. اب وہ تو جانا ہے, وہ تو جانا ہے میڈم. تو جب سب صحیح ہے. آپ بتائیں فاروق صاحب, یہ جو روڈوں کے حال ہے کہ کتنا دقت کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے؟ بہت زیادہ کرتا, جیسے کہ ہڈی کا پیشنٹ ہو گیا, اور ایسے بہت سے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو ذرا سا بھی جھٹکا جو ہے وہ ہلا دیتا ہے. اچھا, کبھی تو آپ لوگ ہوٹر ایسے بھی بجاتے ہوں گے, کبھی کبھار. میری بات سنیں, شروع میں اپنی بات بتاتا ہوں, اس کی 2001 کی 2000 تو مجھے نہیں پتا تھا. ظاہر ہے اس کے بعد میں نے کورسز کیے, ہمارے ادارے کے اندر بھی کورسز کرایا. ظاہر ہے آپ تو بالکل ہی چھوٹے تھے جب آپ نے کام شروع کیا. مجھے بھی شوق تھا ہوٹر بجانے کا, خام خواہ بھی ہوٹر بجاتا, ہوٹر بجا رہے. تو ایک دن میرے سینئر نے مجھے روک کے کہا, بیٹے یہ جو آپ کرتے ہو نا یہ صحیح نہیں ہے, اس سے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے مجھے چیز کا پتہ نہیں تھا. ظاہر ہے ہر آنے والے, جیسے ابھی ہمارے یہاں 9 ڈرائیورز بھرتی ہوتے ہیں, انہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا.
ظاہر ہے 1 مہینہ تو صرف ہم اسے ہر چیز کے بارے میں بتاتے ہیں, پھر جاتا ہے وہ کورسوں پہ, پھر اسے کورسز کرائی جاتی ہے کیسا پیشنٹ اٹھانا ہے, تو نہ بجائے خالی نہ بجائے, کیونکہ آپ سے کتنے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اور خاص کر میں یہ کہتا ہوں جب ہم نکلتے ہیں نا تو زیادہ کر بائکوں پہ بچے ہوتے ہیں, فیملیاں ہوتی ہیں, تو بچوں کے پاس ہوٹر کو بند کر دینا چاہیے. بے شک وہ ڈر جاتے ہیں, وہ ڈر بھی جاتا ہے اور بہت نازک ہوتا ہے. ایک ہوٹر ان کو بھی گفٹ کرتے ہیں نا, ضرور ایک ضرور, ہوٹر ہونا یہاں چاہیے. ہیڈ آفس ہوٹر میں اسکوٹر پہ ہوٹر لگانا ہے, ٹی نونی نونی نو ہیں لگا لیں گے, وہ لگا کے پھر آپ کے لیے تو سب صحیح چل رہا ہے, تو ایک ہوٹر ہو جانا وہ تو چاہیے. اتار لیں گے ٹریفک پولیس والے. دیں گے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. اور حسین نے ایک سوال کرنا تھا ہماری جو نرس یہاں پہ موجود ہیں ان سے, لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے. مجھے ایک بات بتائیں الوینا کہ جو برنٹ کیسز ہوتے ہیں گھر میں ایک دم سے جل جانا, ایک تو ان کی فرسٹ ایڈ پہلے ہو جائے وہ بتا دیجئے, اور پھر آپ دونوں سے ہی سوال ہے, آپ باری باری بتا دیں کہ پھر ان کو ٹریٹ کرنا فوراً سے کیسے, آپ لوگوں کا لانا پہلے یہ بتا دیں, برنٹ پیشنٹ جو برنٹ ہو جاتے ہیں. نہیں دیکھیں, جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ پہلے گھر میں ایک ایمرجنسی ہوئی, وہ پہلے بتا دیں. سو وہ بالکل برن سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے, بٹ میں آپ کو بتائی تھی کہ گھر میں کیسے نرسز رول پلے کرتی ہیں. تو میری ایک بہت اچھی کلیگز ہیں, ان میں سے ایک کلیگ ہے جس کے فادر ویری ریسنٹلی 2-3 ہفتہ پرانی بات ہے, وہ گھر پہ ان رسپانسو ہو گئے تھے, کمپلیٹلی ان رسپانسو ہو گئے تھے. اینڈ وہ 2nd فلور پہ تھی, فادر 1st فلور پہ تھے. ان کو جلدی سے بلایا, شی کیم فرام 2nd فلور, وہ 1st فلور پہ آتی ہیں, اپنے فادر کو چیسٹ کمپریشن کیے, CPR کیا, وہ کر کے وہ اپنے فادر کو آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل لے کر آتی ہیں. ایمرجنسی میں ان کو وینٹ لگتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں, انویسٹیگیٹ کر کے معلوم چلتا ہے ان کے ہارٹ کے کچھ 2 یا 3 ویلوز بلاکڈ ہیں. وہاں سے ان کا کیبج آپریشن ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ الحمدللہ 2 ویکس بیک وہ پاؤں سے اپنے چل کے گھر جاتے ہیں. تو یہ کمیونٹی کے اندر نرس کا رول ہے جو نرس پلے کرتی ہے, جو ہم کہتے ہیں نا کہ کس طرح نرس اپنے گھر میں بھی رول پلے کرتی ہے یا کمیونٹی میں, تو وہ اس طرح سے. اب یہ برنٹ پیشنٹ ہے تو ان کی فرسٹ ایڈ کیا ہے سب سے پہلے؟ دیکھیے برن کا اگین یہی ہوتا ہے کہ جب ایمبولینس سے ہمارے پاس آتے ہیں تو ایگزیکٹلی معلوم چلتا ہے کتنا % برن ہے, 9%, 10% ہے, یا پھر بہت زیادہ ہے, 22-30 کو ہم کہتے ہیں اٹس این ایکسٹینسو برن. پھر اس کے لیے ان کی ہائیڈریشن کرنا, ان کو ریسسیٹیٹ کرنا, ان کو ایک بالکل الگ انوائرمنٹ تاکہ وہ انفیکشیس نہ لگے ان کو. صحیح, ٹھیک ہے. آپ کیا حسین پوچھنا چاہ رہے تھے؟ میڈم جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میڈم سے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بندے کی آخری سانس چل رہی ہو, اس سے کوئی افراد نہ ہو, تو آپ لوگ جو ہیں وہ ان کی جان بچائے دے یا پہلے فارم بڑھوائے دے, پیسے؟ ویری گڈ سوال ہے. میں کہتی ہوں کتنی دیر بعد وہ بولے اور صحیح بولے ہیں, اتنی اچھی بات کی. ان کو کسی روڈ سے پرابلم نہیں. یہ پرابلم میری بھی ہے جو میں نے پہلے شروع میں ہلکی سے ہنٹ دی تھی کہ کبھی کبھی ہم ہیلپ لیس ہوتے ہیں, اور مجھے یہ بہت عجیب لگتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے پلیز مجھے بتائیں. اچھا دیکھیں آمنہ, یہ عام تاثر ہے, میں نے ان سے بھی یہی کہا کہ یہ عام تاثر ہے, اور کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انفارچونیٹلی میڈیا یا کہیں پہ ایسے پورٹرے کیا جاتا ہے, بٹ جتنے میں نے پیشنٹ اچھا جتنا میں نے پیشنٹ ہینڈل کیا ہے, ایز سون ایز پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کنڈیشن کیا ہے. اف دس کنڈیشن نیڈس امیڈیٹ انٹرونشن تو آپ سب سے پہلے امیڈیٹ انٹرونشن کرتی ہے. کہہ رہی ہیں ہم کرتے ہیں, لیکن میں اور حسین ایک چیز پہ میں بھی, آپ کیونکہ میں نے شروع میں ہی بات کی تھی پر میں نے کہا میں نہ ہی یہ کہوں زیادہ, لیکن یہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہر جگہ ہوتا ہے. آئی تھنک انہوں نے جو ایکسپلین کیا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم دیکھتے ہیں انٹینسٹی کیا ہے, کتنا جو ہے پیشنٹ کرٹیکل ہے. اور جب کرٹیکل ہوتا ہے نا, یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جب وہاں یہ کہا جا رہا ہوتا ہے جی پہلے جا کے رجسٹر کرا دیں, اس وقت چڑھتا ہے غصہ. بالکل, لیکن جان جہاں بچانی ضروری ہے وہاں پہلے جان بچائی جاتی ہے, باقی فارمیلٹیز پہلے آپ وہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب یہ جو برن پیشنٹ کو آپ نے اٹھانا ہے, اس کا کیا آپ لوگوں کے پاس ایک اور بات کہہ سکتی ہوں, ریکویسٹ ہے ایک عام عوام کی. اتنا بڑا ادارہ ہے, اتنا زیادہ آپ لوگ کام کرتے ہیں, اور آج سے نہیں بہت عرصے سے کریں. ایدی صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے, تھوڑا سا ایمبولینس کو تو بڑا کر دیں. دیکھیں ایمبولینس کو بڑا کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, اب ایمبولینسیں بڑی بھی ہیں ہمارے پاس. اچھا, لیکن پرابلم ٹریفک کی ہے. ٹریفک کی تو اچھا آپ کہہ رہے ہیں بڑی ایمبولینس ٹریفک میں پھنس جاتی ہے, لیکن جو بڑا انسان ہے وہ اسٹریچر پہ کیسے ہے؟ اسٹریچر تو 6 فٹ کا بڑے میں بھی ہوتا ہے, چھوٹے میں بھی ہوتا ہے.
اور ساری اکوپمنٹس ہیں اندر؟ سب کچھ ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ بڑی ایمبولینس جا کے ٹریفک میں جو ہے نا جب پھنس جاتی ہے نکل نہیں پاتی. ٹھیک ہے، تو وہ چھوٹی جو ایمبولینس ہوتی ہے ہم اس کو ڈرائیور جب ہم سے کوارڈینیٹ میں ہوتا ہے وائرلیس سے تو ہم اس کو کہتے ہیں فٹ پاتھ پہ چڑھا دو. وہ ظاہر ہے آدھی فٹ پاتھ پہ جائے گی یا آدھی نیچے آئے گی، وہ نکل جاتی ہے کیونکہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے. صحیح. یہ کافی لوگوں نے کہا کہ آپ بڑی ایمبولینس سے کیوں نہیں ڈالتے. فیصل علی صاحب اس پہ وہ نہیں ہے، فیصل علی صاحب تو کہتے ہیں ساری گاڑیاں ہی بڑی ہوں، لیکن جو پبلک بیس ہے یا جو ہم نے جس بندے کو جلدی پہنچانا ہے اس کے لیے ہمیں چھوٹی ایمبولینس بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے پاس. اچھا، تو چھوٹی ایمبولینس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب بڑی نہ ہو؟ نہیں، بڑی وہی جو سوال وہی ہے، بڑی والی پھنس جاتی ہیں. چھوٹی کو تو یہ کسی بھی گلی سے ادھر ادھر سے نکل جاتی ہے، یا تھوڑی سی بھی موومنٹ ہوتی ہے آپ گاڑی والوں کو پیچھے کرا لیا نکل جاتی ہے. ایک اور بات بتائیں فاروق صاحب کہ زیادہ تر جب ہم کچھ ایمبولینسز بلاتے ہیں تو ان میں ویل ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے بھی کوئی ایسے آپ لوگوں نے ٹریننگ دی ہوئی ہے کہ جیسے جو فرسٹ ایڈ دینی ہے وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ سانس لے رہا ہے بندہ، کتنی کرٹیکل ہے حالت، تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں والوں کے پاس ہیں؟ شروع میں یہ چیزیں نہیں تھی ہمارے پاس، تو ابھی تقریباً 8-9 سال سے جو ہے نا ہم جس کو بھرتی کرتے ہیں ادارے کے اندر ڈرائیور، اور باقاعدہ ہمارے پاس ابھی نرسنگ اسٹاف بھی آ گیا، اس کے کورسز بھی چل رہے ہیں، تو ہم 3 مہینے کا کورس کراتے ہیں. تو کورس سے ضروری ہے، کورس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ بندہ جا رہا ہوتا ہے وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی ہیلپ کے لیے راستے میں کھڑی گاڑی بھی ملا لیتا ہے. اچھا، والنٹرلی اگر آپ کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہے تو کیسے آپ لوگوں سے رابطہ کرے؟ آپ اس کی کیا کریڈینشلز ہونے چاہیے، کیا اس میں صلاحیت کیا ہونی چاہیے جو آپ اس کو ہائر کریں اگر والنٹرلی کوئی آ رہا ہے؟ دیکھیں والنٹری طور پہ تو وہ کسی بھی کام کے لیے آ سکتا ہے، لیکن پھر وہ بھی تو چیک رکھنا ہے نا کہ وہ کیسا آدمی ہے، کیا کر رہا ہے. دیکھیں جب وہ ہمارے پاس جڑے گا، کسی سینٹر سے جڑے گا تو ظاہر ہے ہم اس سے پوچھیں گے آپ کی رہائش کہاں ہے، پھر ظاہر ہے ہر علاقے کا تو ڈرائیور ہے ہمارے پاس، صحیح، یا اسٹاف ہے یا ہیڈ آفس ہمیں کہے گا کہ بھائی اس کا یہ فارم ہے، انکوائری کر کے فل کر کے جمع کر. اور ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ یہ جو چاہے وہ ہمارے بس ڈرائیورز ہیں، ہمارے جو ٹرک ڈرائیورز ہیں، جو کہ بہت سے حادثات آپ دیکھ رہے ہیں ہو رہے ہیں، ٹرک الٹ گیا، کسی نے ہٹ اینڈ رن کا کیس آ جاتا ہے. ڈرائیورز کے لیے میری ایک ریکویسٹ ہے، پلیز اپنی نیند پوری کریں. کوئی بھی آپ ایسی چیز کھاتے ہیں وہ مت کھائیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. روڈ ایتھکس ہیں کچھ، ان کو فالو کرنا چاہیے. ہم بھی کبھی غلطی سے سگنل وگنل تب توڑتے ہیں جب دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہے، لیکن جب رش ہو تو سگنل نہ توڑیں. یہ ایمبولینسز کو جگہ دیں، نرسز ہیں، وارڈ بوائز ہیں، ان کو رسپیکٹ دیں، روڈ رائڈرز ہیں ان کو رسپیکٹ دیں. یہ اپنے گھر بار چھوڑ کے اپنی روزی روٹی، اور پھر اگین ایک انسان کسی کے آگے، آئی ایم سوری میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم اگر ایسی سچویشن میں کسی کو دیکھتے ہیں ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ انسان کو، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یار یہ تو کہیں بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وٹنس کیا ہوگا، لیکن ایک بندہ محنت کر رہا ہے تو اس کی محنت میں اس کا ساتھ دیں. جیسے صبح بھی میں نے کہا تھا کہ جب آپ لوگوں کی ہیلپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کی ہیلپ کرنا شروع کر دے گا. میسیجز فار پیپل، آپ کچھ کہنا چاہیں لوگوں کے لیے، کیا میسیج ہے؟ میں لوگوں کو صرف 2 میسیج دینا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ کہیں پہ بھی حادثہ ہوتا ہے کسی بھی شکل میں تو لوگ زیادہ کر بجائے ہیلپ کرنے کے ویڈیو بنانا شروع کر دیں، اور ویڈیو جمع، اور ایسے جمع ہو جائیں گے بس تماشا، انتہا کو نہیں، جیسے کوئی نئی چیز دیکھ لی. ایک تو اس سے گریز کریں ہو سکے، اور 100% یہ ریکویسٹ کروں گا لوگوں سے کہ خدا را کوئی بھی اگر ایسی قسم کی چیز دیکھ لیتے ہیں، حادثہ ہو گیا تو ویڈیو نہ معاملہ، ایک تو ویڈیو نہ بنائیں اور فار ہیلپ لائن پہ کال کریں جی، کیونکہ قریبی کھڑی ہوئی گاڑی اس کی مدد کو پہنچ سکے. سر ایک چیز میں کہوں گی، آپ نے کہا ویڈیو نہ بنائیں، کل یہ جو حادثہ ہوا ہے حمیرہ اصغر کے ساتھ، یہ آپ ہی کے کسی بندے نے ویڈیوز ڈالنا شروع کر دی تھی، تو کیا آپ لوگ میری بات سنیں، ہم نے وہ باڈی ریکور، اچھا وہ دوسری تھی، ٹھیک ہے. اور آپ مجھے بتا دیں کہ آپا عائشہ آپا کی جو بالکل آپ وہاں موجود وہ میں خود وہاں موجود تھا، میں نے ان کی فیملی کے ممبر کو بھی ویڈیوز نہیں بنانے دی. ویری گڈ. میں نے کہا ان کی کنڈیشن اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ ویڈیو بنائیں اور اس کو آپ رکھیں. سر ایک چیز پوچھ سکتی ہوں، فیملی ممبرز تھے کہاں جو ایک ہفتے بعد؟ نہیں، کچھ تھے جو سامنے نہیں آئے، ٹھیک ہے، میں کہنا نہیں چاہتا. اور ان کی باڈی پھر آپ لوگوں نے ہی ساری مینج کیا؟ ظاہر ہے وہ زیادہ کر کلوزنگ جو تھی عائشہ آپا کی وہ سامنے پڑوسی سے تھی، وہ حیدرآباد چلے گئے تھے، وہ آئے، انہوں نے اطلاع دی، پھر سارے صاحبوں کو جمع کیا گیا. اس طرح پتہ چلا. ظاہر ہے اب آمنے سامنے گھر ہو تو فیملی ٹرمز ہوتا ہے لوگوں کا، جیسا ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ دیکھا کہ یہ ڈرائیور آ بھی رہا ہے ڈیوٹی پہ، باہر بیٹھ بھی رہا ہے، لیکن اسے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. ویری گڈ.
تو یہ وہ اچھے رولز آپ نے رکھے ہیں کہ وہ جو آیا ہے وہ ان کا پڑوسی آیا, اس نے پھر یہ دیکھا سارا معاملہ, دروازہ بند ہے, اتنے دن سے کیوں نہیں کھلا, میں تو 7 دن رہ کر آیا ہوں حیدرآباد میں. تو پھر اس نے جو ہے نا ہیلپ لائن پہ تو کال آپ کا یہ پیغام ہے کہ ویڈیوز نہ بنائیں, ویڈیوز نہ بنائیں, اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے فل فور 115 پہ کال کریں, جتنی جلدی ہو سکے اس کے پاس ٹیم پہنچے, ایمبولینس پہنچے, اور اس کو جو ہے نا فل فور کلوز کیا جائے. جی الوینا. میرا ایک میسج تو یہ ہے کہ جتنے بھی, ایک تو آپ نے روڈ سیفٹی کی بات کی, لیکن جو بائکرز ہیں اسپیشلی ہیلمٹ کا استعمال لازمی کریں, کیونکہ ہم ڈیلی بیسس پہ ایسے بہت سارے کیسز دیکھتے ہیں جہاں پہ اس بد احتیاطی کی وجہ سے کافی ساری جانیں ضائع بھی ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا میسج ہے, ہم بہت انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تقریباً موسٹلی جو پاپولیشن ہے وہ ٹرینڈ ہوتی ہے فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرنے کے لیے یا CPR دینے کے لیے مریضوں کے لیے. تو آئی تھنک ہم سب کو بھی ایک ایفرٹ کرنا چاہیے ایز اے ذمہ دار شہری کہ ہم سب تھوڑا بہت بیسک ٹریننگز ہماری CPR دینے کے لیے یا ریسکیو بریتھس دینے کے لیے, سو دیٹ جو قیمتی وقت ہمارا ضائع ہو جاتا ہے وہ ضائع نہ ہو, اور وہ مریض کا کوالٹی آف لائف آفٹر بیماری بھی بہتر رہے. بے شک بے شک, تھینک یو سو مچ. جی حسین, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میڈم میں یہ کہنا چاہوں جو بیچارے باتھی میں جو معذور ہیں, جو بیچارے حددار ہیں, ان کو حل ملنا چاہیے. جی بے شک. اور جو صرف دکھاوا چل رہے نا, یہ میڈیا پہ دکھاتے زیادہ بڑے غریب تو دے رہے ہیں, یہ پیسے دے رہے ہیں, یہ ڈر ہے, یہ غلط ہے. بے شک. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی گھر میں, آپ نے ایک مثال دی, اچھی مثال ہے, آپ ایک ایگزامپل ہیں کہ اگر آپ کام کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. جی ایسا ہے کہ نہیں؟ اپنے جو آپ کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے جاننے والے ہیں, جیسے آپ نے کہا جو ہینڈی کیپ ہیں, معذور ہیں, ان کے لیے کیا میسج ہے کہ اگر چلیں وہ نہیں کر سکتے تو اور بات ہے, ان لوگوں نے یہ میسج ہے کہ بھائی اپنی آپ ٹریننگ دینا چاہیں گے ان کو, آپ ان کو ٹریننگ دینا چاہیں گے؟ جی ٹریننگ دیں گے لیکن اپنے گروپ میں نہیں ڈالیں گے. میڈم ان تو صرف پہلے انسانیت ہونی چاہیے, محبت ہونی چاہیے, بھائی چارہ ہونا چاہیے. بے شک. یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. آج کے شو کا مطلب ہی یہ تھا کہ ہم نے کیوں یہ بات کی کہ یہ ایک کام ہے جس کی اپریسیشن ہونا بہت ضروری ہے, اور کرتے بھی ہیں لوگ, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتے, لیکن بہت کم لوگ ہیں ایسے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے لیے بنا ریٹرن کے آپ کے لیے حاضر ہیں, آپ کا کام کریں, چاہے وہ نرسنگ ہے, ڈاکٹرز ہیں, عیدی ویلفیئر ہے, یہ روڈ رائڈرز ہیں, اور جینیٹرز ہیں, ہمارے سویپرز ہیں. ان سب کی ایک ڈیوٹی ہے جس کو ہم نے اپریشیٹ کرنا ہے. ہم بڑے برے طریقے سے ان کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ وہ ہم ان کو ڈانٹ کے کام کرائیں. گلی کا کوئی جینیٹر, میں کیوں بار بار جینیٹر کہتی ہوں, کیونکہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب سویپرز کے ساتھ لوگ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو بہت دھتکار رہے ہوتے ہیں اور گندے طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ نہ کریں. ڈومیسٹک سٹاف ہے جو بھی, سب اپنا کام کریں. اور انسنگ ہیروز کے لیے اسپیشلی میں کہنا چاہوں گی, اگر آپ کو کہیں بھی کوئی ملے, مجھے شو پہ کوئی ملتا ہے, مجھے پتہ ہوتا ہے یہ اچھا کام کر رہا ہے, میں کسی نہ کسی طریقے سے ہر کسی کو جمع کر کے کہتی ہوں کہ یار ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, ان کی ہیلپ کرنی چاہیے, کیونکہ ان کو بھی فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بہت اچھی بات ہے جو انہوں نے کہا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں, ایک روڈ رائڈر ہیں اور جا کے لوگوں کے گھر سامان پہنچا رہے ہیں, لیکن ان کو بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے. تو اگر ہو سکتا ہے کسی کی بائک میں کوئی تکلیف ہو, اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیں. کوئی آپ کے محلے میں اپنی کمیونٹی بنائیں, ہیلپ آؤٹ کریں. اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو ہیلپ کریں لوگوں کی, سفید پوش لوگ ہیں, ان کو اگر کوئی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے, وہ نہیں منظر عام پہ آنا چاہ رہے, ان کی ہیلپ کریں کہ وہ گھر تک لے کے جا رہے ہیں ان کی چیزیں. ایمبولنس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے, اگر ایمبولنس ہوٹر بجا رہی ہے, ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ان کو راستہ دیں, چاہے وہ جلدی میں ہیں. وہ کوئی ایمبولنس کو شوق نہیں ہے تیز جانے کا, جو چلا رہا ہے اس کو بھی اپنی زندگی اتنی ہی پیاری ہے. آپ کا بھی کوئی ہو سکتا ہے, آپ کا بھی, آپ کی اپنی یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کتنے سینسٹیو ہیں یا نہیں ہیں, تو انسینسٹیو نہ بنیں. ایمبولنس جا رہی ہے, فوراً جگہ دیں, ان کا خیال کریں. اسی طرح سارے جو لوگ ہیلپ آؤٹ کریں ان کی ہیلپ کریں. خاص طور پہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ایمبولنس کو ضرور جگہ دیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اور آپ لوگوں کے لیے بہت بہت تالیاں کہ آپ لوگ اتنا اچھا کام کریں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ایک نئے شو کے ساتھ آئیں گے. خدا حافظ.